बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महवेश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खूबसूरत प्यारी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे और आई होप कि आपने दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया होगा, क्योंकि जब आप उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करते हुए दिन का आगाज़ करते हैं, नमाज से तिलावत कुरान पाक से दिन का आगाज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली दिन में जो है वो बरकत होती है, रूटीन में बरकत होती है, वक्त में बरकत आपको मिलती है। और फिर जब आप जिस रिज़्क़ की तलाश के लिए निकलते हैं, अल्लाह पाक उस रिज़्क़ में भी बरकत अता फरमाता है। तो कोशिश किया करें कि सुबह उठते ही मोबाइल फ़ोन तलाश जो है ना वो करने की बजाय आप ज़रा अल्लाह पाक का नाम लें, ज़िक्र करें, नमाज़ पढ़ें, तिलावत कुरान पाक से दिन का आगाज़ करें, ताकि जो हमें कामयाबी चाहिए, जो हमें खुशियाँ चाहिए, जो इत्मीनान चाहिए, जिस एंजाइटी डिप्रेशन से हमने निकलना है, उससे हमें छुटकारा मिल सके, तो वो यकीनन तभी मुमकिन होगा जब हम अपनी रूटीन को खूबसूरत करेंगे। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब। आज के ओवरऑल जो हमारे मौज़ूआत हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं, वन बाय वन आपको हम बताते चलेंगे। पहला जो मौजू है ज़रा उसकी तरफ आ लेते हैं, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं तालीम, तफरी और तरबियत। जनाब, समर वेकेशंस का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसमें ये तीनों चीज़ें जो है अब वो होनी चाहिए। तालीम भी होनी चाहिए, तफरी का सिलसिला भी होना चाहिए और फिर साथ साथ तरबियत का जो फार्मूला है वो भी यकीनन हमने रखना है। समर वेकेशंस की नाज़िम बात की जाए तो बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए ऑब्वियसली वो एक रेस्ट टाइम पीरियड भी होता है, तफरी का, एंटरटेन होने का भी वो एक टाइम होता है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नई अपॉर्चुनिटीज़, नई चीज़ें सीखने का मौका भी उन्हें मिलता है, जो कि मुझे लगता है इसको कभी भी हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। ताहम हम देखें तो यूजुअली क्या होता है कि हम इन छुट्टियों को उस तरह से पॉजिटिव यूज़ नहीं कर पा रहे होते या कुछ नई चीज़ें नहीं सीख पा रहे होते। ज़्यादातर क्या करते हैं कि छुट्टियाँ, अच्छा जी, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन में जो है वो हमने अपना टाइम वेस्ट कर देना है, कोई ना कोई वेब सीरीज़, टीवी में हमने अपना जो टाइम है वो वेस्ट कर दिया। ऐसी मसरूफ़ियात जो कि बिल्कुल जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है हमारी ज़िंदगी से, या हम कहें हमारी कामयाबी से, तालीम से या तरबियत से, उसका कोई लेना देना नहीं है। सो ऐसी चीज़ों में हमने ख़ुद को इन्वॉल्व कर देना होता है, तो जो कि एक अच्छा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। सो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन वेकेशंस को कैसे गुजारा जाए ताकि हमारी शख्सियत साजी भी हो, हमारी पर्सनालिटी पे काम हो, हमारी तरबियत उसमें हो रही हो, कुछ नया हम सीखें और साथ ही साथ हमें जो समर वेकेशंस का जो काम मिलता है बच्चों को ख़ासकर, वो भी उसमें पूरा हो जाए। तो माहिरीन तालीम के मुताबिक देखेंगे कि वो क्या हमें सजेस्ट करते हैं कि किस तरह इन छुट्टियों को हम गुजारें, जिसमें ये तमाम चीज़ें जैसे कि तालीम का एलिमेंट भी हो, तफरी भी हो और तरबियत, जो ये तीनों जो चीज़ें हैं ये उनका इम्तिजाज जो है वो हमें उसमें मिले। अब देखिए, इसमें बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा, यानी उसके दोनों चीज़ों पे काम हो रहा होता है, उसकी मेंटल हेल्थ पे भी, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी, इन छुट्टियों के अंदर ख़ास कर। लेकिन अगर पेरेंट्स इस पर तवज्जो नहीं देंगे तो ऑब्वियसली उनकी जो शख्सियत को निखारने का एक बेहतरीन मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है, वो अब गंवा देंगे। तो आइए ज़रा इस पर डिटेल में हम बात कर लेते हैं कि किस तरह इन तीनों चीज़ों को हम समर वेकेशंस में ऐड कर सकते हैं, तालीम, तफरी और तरबियत। तो इस पर डिस्कशन के लिए हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, आप एजुकेशन जी कायनात ज़हीर साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आपकी तशरीफ़ आवरी का। बताइएगा कायनात साहिबा, समर वेकेशंस का आप बीइंग एजुकेशनिस्ट असल मकसद क्या समझती हैं? समर वेकेशन का एक जनरल जो कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी में वो ये है कि समर ब्रेक जो है वो एक लर्निंग ब्रेक है, जो कि ऐसा नहीं है। इसको हमें एक लर्निंग ब्रेक कंसिडर नहीं करना चाहिए, बल्कि इसमें आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करने में यूटिलाइज़ करना चाहिए। और समर वेकेशन का आई थिंक पर्पस भी यही है कि इसमें आप अपनी स्किल्स पे काम करें, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम करें और इसको लर्निंग ब्रेक हरगिज़ कंसिडर ना करें। अच्छा, जब हम इतनी तवील जो हमें वेकेशंस मिलती, इतनी लंबी छुट्टियां, वैसे तो हम देखें तो पूरा साल ही छुट्टियां होती रही हैं, कभी स्कूल मुकम्मल वो एक लॉकडाउन में, कभी स्मार्ट लॉकडाउन में, कभी हाफ डे की छुट्टी हो जानी, तो तकरीबन हम पूरा साल ही ये सिचुएशन देखते रहे हैं।
لیکن اب مسلسل 2-3 مہینے بچوں کو جو ہے وہ چھٹیاں ملیں گی. تو آیا جو چھوٹے بچے ہیں, ایک تو میں کالج یا یونیورسٹی لیول کے بچے, ایک اسکول لیول جو بچے ہیں, ان کی ذہنی نشو و نما پہ کیا اثر پڑتا ہے اور کس طرح سے ان کو ہم انگیج کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک ڈیلی بیسس پہ اسکول جانا وہ ایک الگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, لیکن گھر کے اندر بچوں کو پڑھانا یا انگیج رکھنا وہ ذرا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں بچوں کی جو نشو و نما ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا ان اتنی لمبی چھٹیوں کا؟ ویسے تو چھٹیاں چلتی آئی ہیں ان کی. بالکل ایسا ہے کہ ہمیں یہاں پہ پیرنٹس کو ایک پازیٹیو اور ایکٹیو رول پلے کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ ایک بریک 3 مہینے کا جب مل جائے گا بچوں کو, تو ان کا جو ایک ڈسپلن ہے, جو ایک روٹین ان کی سیٹ ہوتی ہے, وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اب اس روٹین کو کیسے کنٹینیو کرنا ہے, آئی تھنک اس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ پیرنٹس پہ آتی ہے, اور وہ کس حد تک ان چھٹیوں کو مفید بنا سکتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ ایک سیٹ اسکیجول جو ہے وہ فرام دا ڈے 1 پیرنٹس کے پاس ہونا چاہیے, جس کو وہ تھرو آؤٹ دا سمر بریک فالو کریں. اب اس میں ایک توازن رکھنا بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے اس میں پلے ٹائم ہو, اسکرین ٹائم کس حد تک ہونا چاہیے, اور لرننگ کے لیے کتنا ٹائم انہوں نے اس ٹائم ٹیبل میں ایڈجسٹ کرنا ہے. تو آئی تھنک ان چھٹیوں کو مفید بنایا جا سکتا ہے, لیکن اگین ایک سیٹ پیٹرن اور ایک سیٹ روٹین جو ہے وہ رکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک. اچھا, اس میں کیا ہر بچے کا جو سمر ویکیشن پلان ہے, جیسے آپ نے روٹین کا ذکر کیا, تو وہ ہر بچے کا آبویسلی مختلف ہوتا ہوگا یا ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کی جو پرسنالٹی ہے یا ان کا ایپٹیٹیوڈ دیکھتے ہوئے ہی ہمیں ان کا جو یہ سمر بریک ہے اس کو ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے. اب ون فٹ آل فارمولا ہم سب بچوں پہ اپلائی نہیں کر سکتے, تو اس لیے بچوں کی انڈیویجول اٹینشن, ان کا ایپٹیٹیوڈ, ان کے جو انٹرسٹ ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایک پلان بنانا چاہیے اور ان چھٹیوں کو بچوں کے لیے مفید بنانا چاہیے. سمر ویکیشنز میں جہاں تو ایک روٹین کا ہمیں کام ملا ہوا تھا, ہوم ورک وہ تو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے, جو بھی اسائنمنٹ جو بھی چیزیں ہیں, بٹ اس کے علاوہ کیا بچے کوئی نئی لینگویج یا کوئی نئی اسکل سیکھنے کی طرف انٹرسٹ لیتے ہیں؟ اگین یہاں پہ بچوں کو بہت سارے اس ٹائم میں بہت گورنمنٹ لیول پہ بھی اور ایون پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں بھی سمر کیمپس لگائے جا رہے ہیں. اگر میں اپنے اسکول ڈیز کے بارے میں سوچوں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس ٹائم پہ ہمیں یہ اپرچونیٹیز اویلیبل تھیں, تو ان دا ہنڈ سائڈ. سو اگین یہاں پہ ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے بچوں کے لیے. بس ایک ہی ہوتا تھا, یا تو ہم نے وہ ہوم ورک جو ملا ہوا چھٹیوں کا کام وہ کرنا ہے, اور بالکل جلدی اس کو ختم کرنا ہے, ننیال کی طرف چلے جانا ہے, وہاں پہ چھٹیاں گزارنی, یہ ہوتے تھے ہماری سمر ویکیشن. ایگزیکٹلی. لیکن اب جیسے وقت بدل رہا ہے, وقت کے تقاضے بدل رہے ہیں, تو یہ سمر کیمپ کا جو کانسیپٹ ہے اسکولز میں یہ بہت اچھا ہے, اور اس کو بچوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل بہت اچھے کورسز آفر کیے جا رہے ہیں, ایون فری آف کاسٹ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں, فیڈرل میں بھی اور پروونشل لیول میں بھی بچوں کو سمر کیمپ آفر کیا جا رہا ہے, جس میں روبوٹکس بھی ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے. تو یہ بہت اچھی اپرچونیٹی ہے بچوں کے لیے کہ وہ ان کو سیکھیں, کوئی نئی لرننگ ان کی ہو ان چھٹیوں میں. اس میں لینگویجز بھی آ سکتی ہیں, روبوٹکس ہیں, دے آر ڈفرنٹ گیمز دیٹ آر بین آفرڈ. سو یہ بہت اچھی اپرچونیٹی ہے بچوں کے لیے. اچھا, کھیل کود کی بات کی جائے یا جسمانی سرگرمیوں کی بات کی جائے, تو یہ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس ویکیشنز میں ہم ان کو بھی ساتھ ساتھ کیری کریں؟ بیکاز ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں گرمی ہے, باہر نہیں نکلنا, بہت زیادہ اوبیسلی سے بھی بیمار ہو سکتے ہیں, لیکن مسلسل فون یا ٹیلی ویژن یا انڈور آپ جب رہتے ہیں تو وہ بھی تو آپ کو بیمار کر سکتا ہے نا. ایگزیکٹلی. فزیکل فٹنس پہ بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے, اور اسکرین ٹائم کی وجہ سے آئی تھنک ہماری جو جنریشن ہے بچوں کی, ان میں بہت ان کی جو فزیکل فٹنس ہے وہ بہت افیکٹ ہو رہی ہے. دیر آر ملٹیپل ریسرچز جس کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے جو ایک ایڈکشن ہے سوشل میڈیا کی, یا جو انٹرنیٹ کی جو ایڈکشن ہے اسکرین ٹائم کی, اس کی وجہ سے بچوں کی فزیکل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے. تو آئی تھنک اگین یہ جو سمر بریک ہے, اس میں ہمیں ایک موقع مل رہا ہے پیرنٹس کو اور بچوں کو بھی کہ وہ اپنی فزیکل ہیلتھ پہ دھیان دے سکیں, اور اس کو یوٹیلائز کریں ان دا وے کہ ایک ٹائم ہونا چاہیے بچوں کے لیے جس میں انہیں کوئی نئی ایکٹیویٹی, کوئی نئی فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو موبائل گیمز ہے اوبیسلی اس کی وجہ سے بچے کی ہیلتھ کافی افیکٹ ہو رہی ہے, تو کیا پیرنٹس اس پہ فوکس نہیں کرتے کہ ایک ٹائم جو ہے وہ ہم سیٹ کر دیں کہ اتنا ٹائم بچے نے فون یوز کرنا ہے, اس کے بعد اس کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی, کوئی کسی گیم میں وہ انوالو رہے؟
आई थिंक यहाँ पे पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को थोड़ा एटलीस्ट मोटिवेट करें Obviously. कि वो फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आएँ और मोबाइल फ़ोन से थोड़ा सा किनारा कशी इख्तियार करें। लेकिन अगेन जो जनरेशन है वो आई थिंक सुनने को भी तैयार नहीं है, ये भी एक फैक्टर है। और इनको ना इनके तरीके से समझाना बताना पड़ता है। बिल्कुल, आप ऐसे इन ही पे है। वो जैसे होता है ना धौंस जमाना या ऑर्डर देना, अब ये जनरेशन ऑर्डर फॉलो करने वाली नहीं है। बिल्कुल, ये ऑर्डर देने वाली जनरेशन है, yes. ऑर्डर फॉलो करने वाली नहीं। लेकिन यहाँ पे भी पेरेंटिंग के कुछ असूल हैं जिनको पेरेंट्स को मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए और बच्चों के लेवल के मुताबिक उनको डील करना चाहिए। और आई थिंक बच्चे मोटिवेट होते हैं अगर उन्हें कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी या कोई ऐसी अट्रैक्शन नज़र आएगी जो कि उन्हें स्क्रीन टाइम से बेहतर लगेगी, तो आई थिंक डेफिनेटली वो उसकी तरफ ज़रूर माइल होंगे। यहाँ पे पेरेंट्स को थोड़ा सा एक्टिव रोल प्ले करने की भी ज़रूरत है। अच्छा, हम एक और चीज़ देखते हैं, बच्चों में एहसास, हम कहें कि एक दूसरे का जो एहसास होता है, जो शेयरिंग केयरिंग का कॉन्सेप्ट है, ये कहीं ना कहीं इसको हमने कम किया हुआ है। बस स्टडी के अंदर उनको इतना इंगेज कर दिया है कि उनको राइट लेफ्ट लोगों के वो एक होता है तकलीफ़, एक दर्द को महसूस करना, या अगर मैं दूसरी तरफ देखूँ तो वक्त की पाबंदी, पंक्चुअल होने को थोड़ा सा जो है ना वो उनकी तरफ से ये इशू आ रहा है कि अगर कहीं किसी जगह हमने इन्वाइट किया तो उन्हें लगता है कि भाई मैं बहुत बड़ा 30 मरखान हूँ तो मैंने तो बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट टाइम पे जाने नहीं, और ये हमारे पाकिस्तानियों का अनफॉर्चुनेटली ये एक बड़े ये गलत कॉन्सेप्ट, एक सोच है, अलमिया है। अलमिया है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वक्त की पाबंदी और एहसास से ज़िम्मेदारी, इन समर वेकेशंस में बच्चों के अंदर इसको कैसे हम पैदा कर सकते हैं, कैसे उनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ज़िंदगी में सुकून या कामयाबी चाहिए तो इन दो चीज़ों को साथ लेके चलना होगा। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि बच्चों में एहसास ज़िम्मेदारी इस तरह से भी आप पैदा कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक सेट रूटीन होनी चाहिए जिसको डिसिप्लिन के साथ मोटिवेट करें आप बच्चों को कि वो उसको फॉलो करें। आपने सुबह उठना है, उसके बाद नमाज़ पढ़नी है, एंड जो एक हमारे टाइम पे जो एक कॉन्सेप्ट था, उसके बाद कुछ वक्त जो है वो आपके खेल कूद के लिए होना चाहिए, फिर 2 घंटे का टाइम आपकी पढ़ाई के लिए हो। तो आई थिंक इस तरह से अगर हम एक रूटीन को बच्चों को फॉलो करवाएंगे तो उससे भी उनके अंदर डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त और वक्त की पाबंदी पैदा होगी। लेकिन देखें जहाँ पे पेरेंट्स पहले ये चीज़ें करते थे, अब तो मुझे लगता है कि इन वेकेशंस में ये ज़्यादा हो जाएंगी कि बच्चे को अर्ली मॉर्निंग नहीं उठाते थे जस्ट बिकॉज कि ये तो रात को लेट सोया है तो सुबह इसको क्या इतने अर्ली उठाना है, सोने दो बाद में आराम से उठ जाएगा। जैसे आपने हमारे वक्त की बात की कि हम सुबह उठते थे बहुत अर्ली, नमाज़ पढ़ना जो है वो ये कुरान की तिलावत के लिए पढ़ने के लिए हमने जाया करना था। तो अब बच्चों में ये चीज़ें नहीं है क्योंकि पेरेंट्स खुद नहीं करवा रहे कि वो तो रात को लेट सोया है और सुबह उसको जल्दी नहीं उठाना, उसको सोने दो। अब देखिए ये इखलाकी जो तरबियत है या इखलाकियात, अपनी ये जो हमारे मजहबी चीज़ें हैं, अगर इनसे बच्चे को आप दूर करते जाएंगे तो आप फिर उससे क्या तवक्को करेंगे आने वाली ज़िंदगी में। यहाँ पे ही पेरेंट्स का और एज अ सोसाइटी आई थिंक हम सबका ही रोल बनता है कि हम किस तरह से अपनी आने वाली जनरेशन को दोबारा से उन्हीं इक़दार की तरफ वापस लेकर आते हैं। अब इसमें ये मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि स्क्रीन टाइम को लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। अब वो किस तरह से करना है वो बच्चों की इंडिविजुअल लेवल पे आके हमें देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से एक्टिविटीज़ हैं जिनकी तरफ उनको मुतवज्जा किया जा सकता है जिसकी वजह से वो स्क्रीन से दूर होंगे। और इवेंचुअली फिर जैसे हमने डिसिप्लिन की बात की तो वो चीज़ें खुद ब खुद एक कैटलिस्ट इफेक्ट होगा और वो खुद ब खुद ठीक होती चली जाएंगी। फैमिली टाइम बच्चों को ये किस तरह से समझाएं, सिखाएं, क्योंकि नॉर्मली आप भी जब जाती होंगी बाहर या जो एक गैदरिंग होती है उसमें हम देखें तो 5-10 मिनट हम कहीं आपस में डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम फ़ोन पे लग जाते हैं। हमें बिल्कुल ऐसे को हम इवन अगर बात भी करें तो हम उसके चेहरे की तरफ नहीं देखते। पहले कहते हैं आप चेहरे को देखें, आप उसके आई कांटेक्ट से बात करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या इसकी बातों में कितनी वो दर्द है, या इसकी फेस के तासुरात बता देते हैं। तो फैमिली टाइम का कॉन्सेप्ट बच्चों में कैसे पैदा किया जाए कि फ़ोन से, या अगर वो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू भी हैं, किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो किताबों से निकल के ज़रा फैमिली को वक्त देना जो है ये भी बड़ा ज़रूरी है। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पर हम ज़रा बात करें क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी फैक्टर है कि बच्चे पेरेंट्स को टाइम नहीं देते, पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं देते। तो ये फैमिली टाइम जो है ये कितना ज़रूरी है, और ये तो वेकेशंस में एक गोल्डन चांस है कि हम अपनी फैमिली को वक्त दें। तो पहला टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे तालीम, तफरीह और तरबियत, और समर वेकेशन का ये एक बड़ा बैलेंस फार्मूला है। अगर इस पर हम काम करें कि बच्चों को तालीम भी उनकी मुकम्मल जो है वो मिले, जो एक उन्होंने एंटरटेन होना है, उन्होंने तफरीह के लिए वक्त निकालना है, उसमें भी जो है वो एक बैलेंस क्रिएट रहे, और साथ साथ बच्चों की तरबियत जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चीज़ों पे आई थिंक इन वेकेशंस में काम हो सकता है, लेकिन कैसे स्टेप बाय स्टेप किया जा सकता है इसी पे हम बात करें। कायनात हमारे साथ है। कायनात, हम बात कर रहे थे फैमिली टाइम
بچوں کی شخصیت پر اس کے جو مثبت اثرات ہیں ذرا وہ ڈیفائن کیجیے, کیونکہ ہم بچے پیرنٹس کو ٹائم نہیں دے رہے, پیرنٹس بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے, تو یہ فیملی ٹائم جو ہے نا, یہ جو ایک کنیکشن ہے یہ بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہے. فیملی ٹائم بچوں کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے, ان کی سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے, اور آج کل کا جو بچہ ہے وہ اسی چیز سے بہت دور جا رہا ہے, اور اس کی وجہ جیسے کہ آپ خود بتا چکی ہیں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ پیرنٹس بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے اور وائس ورثہ. تو اس کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ بچوں کو گھر کے کاموں میں اپنے ساتھ والدین انوالو کریں. جتنا آپ بچوں کو اپنے ساتھ انگیج کریں گے مختلف ایکٹیویٹیز میں, گھر کے کاموں میں, گھر کی دیکھ بھال میں, اور اسی طرح سے آپ جتنا ان کو خود کے قریب کریں گے, اپنے ساتھ اپنی ایکٹیویٹیز میں ان کو شامل کریں گے, وہ اتنا ہی فیملی ٹائم آپ کا مؤثر طریقے سے جو ہے وہ ہو سکے گا. اچھا, آپ نے اس میں ایک بات کی کہ گھر کے کاموں میں, خاص کر ان سمر ویکیشنز میں جب بچہ اسکول جاتا ہے تب تو اس کو چھوڑ دیں, لیکن خاص کر یہ سمر ویکیشنز میں اگر بچہ گھر کے کاموں میں ہیلپ کرتا ہے تو اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ اس کے بہت سارے فوائد ہو سکتے ہیں, اور یہ ہمیں ارسپیکٹو آف دا جینڈر کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہمیں صرف اپنی جو گرلز ہیں ان کو ہی اپنے گھر کے کاموں میں انگیج کرنا چاہیے, بلکہ بوائز کو بھی ایکولی ہمیں اپنے ساتھ انگیج کرنا چاہیے, چاہے وہ گھر کا کھانا بنانے میں ہو یا اس کی دیکھ بھال میں ہو, گارڈننگ ہو سکتی ہے, اٹ کوڈ بی اینی ادر ایکٹیویٹی. بالکل. تو یہاں پہ ہمیں بچوں کو شروع سے ہی یہ تربیت دینی چاہیے کہ فیملی ٹائم کتنا ضروری ہے, اور اس کے لیے یہ نہایت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ ان مختلف ایکٹیویٹیز میں آپ انگیج کریں. اچھا, اس کے علاوہ پاکستان میں جیسے آپ نے سمر کیمپس کا ذکر کیا تھا, لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ہم دیکھیں تو کچھ ایریاز کے اندر ہے, جیسے ہم شہروں کی بات کر لیں تو یہاں پہ یہ کہیں نہ کہیں یہ لگایا جائے گا, یا کچھ ایسے پرائیویٹ سیکٹرز, پرائیویٹ سکولز ہیں وہاں پہ, لیکن اوور آل اس کا کلچر ابھی اتنا پروان نہیں چڑھا ہے. تو اس کانسیپٹ کو کیسے ہم زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں تاکہ ہر جگہ, ہر سکول میں یہ کیمپس جو ہیں وہ الاؤ کر دیے جائیں, تاکہ بچے کا ٹائم ویسٹ نہ ہو, وہ کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھے, کیونکہ 3 مہینے کم نہیں ہوتے. جب پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں تو یہ کافی ٹائم سے ایک پریکٹس چل رہی ہے سمر کیمپ کی, لیکن اب پبلک اداروں میں بھی سمر کیمپ کو باضابطہ طور پہ سٹارٹ کیا گیا ہے, اور یہ صرف فیڈرل کی حد تک نہیں ہے بلکہ صوبوں میں بھی مختلف جو تعلیمی ادارے ہیں پبلک سیکٹر کے, ان میں سمر کیمپس آفر کیے جا رہے ہیں. اب اس پہ گورنمنٹ کو مزید کام کرنے کی اس طرح سے ضرورت ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جو دیہی علاقے ہیں ان میں بھی اس کانسیپٹ کو ہمیں پروان چڑھانا چاہیے, اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی ریسورسز پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے, ٹیچرز پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے, چاہے وہ ہیومن ریسورس ہو یا اس کے علاوہ ہو, تو آپ کو اس پہ گورنمنٹ لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اویئرنیس کیمپینز بھی چلانا ضروری ہے, جس سے پیرنٹس اٹریکٹ ہو کے اپنے بچوں کو ان سمر کیمپس میں بھیجیں, اور بچے ان کو فائدہ ان سے اٹھا سکیں. اچھا, اس میں جو ایک پلاننگ کی ہم بات کر رہے ہیں, یعنی کہ پیرنٹس اور ٹیچرز کا مل کر بچوں کے لیے وہ ایک بہتر یہ سمر پلاننگ ارینج کر سکتے ہیں, لیکن اس میں پیرنٹس کی اویئرنیس بڑی ضروری ہے, کیونکہ موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس بچوں کو الاؤ نہیں کرتے کہ وہ سمر کیمپ جو ہے وہ جوائن کریں. کچھ کیسز میں ٹرانسپورٹ ایشوز بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ورکنگ پیرنٹس ہیں تو آئی تھنک ان کے لیے بچوں کو سمر بریک میں پک اینڈ ڈراپ پرووائڈ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. اب یہاں پہ یہ انڈیویجول کیسز ہیں, ان کو کیٹر کرنا ضروری ہے, لیکن اگین ہمیں اگر اپنے بچوں کا فائدہ دیکھنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان چھٹیوں کو مزید بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکے, تو اس کے لیے آئی تھنک پیرنٹس نیڈ ٹو گو این ایکسٹرا مائل, اور ان کو ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اگر اس میں یہ جو تعلیم, تفریح اور تربیت, ہم جو 3 ٹرائنگل ایگزیکٹلی ٹرائنگل جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اگر اس میں ایک توازن, ایک بیلنس ہم قائم نہیں رکھتے تو کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ توازن ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ بچے آج کل جو ہماری جنریشن ہے, جو جین زی کڈز ہیں ہمارے پاس, وہ بہت جلدی بورڈم کا شکار ہو جاتے ہیں. تو توازن قائم رکھنا اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ بچے بور نہ ہوں, اور وہ صرف کسی ایک چیز کی طرف اگر وہ مائل رہیں گے, اسی میں انگیج رہیں گے, تو آئی تھنک بورڈم ول ہٹ دیم ہارڈ. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک توازن قائم رکھیں, تفریح کو بھی ٹائم دیں, تعلیم کو بھی ٹائم دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بھی ہم نظر انداز نہ کریں. تو آئی تھنک بیلنس از دا کی ٹو سکسیس, اور یہاں پہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس ٹرائنگل کو سمجھیں. اور پیرنٹس کا, میں یہاں پہ بار بار پیرنٹس کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ رسپانسبلٹی پیرنٹس کی ہے کہ وہ بچوں کو کس طرح سے ان 3 مہینوں کو وہ یوٹیلائز کریں گے اور ان کو فائدہ مند بنائیں گے. اچھا, اس ویکیشنز میں ہم نے دیکھا کہ ٹریولنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے,
पेरेंट्स को भी एक मौका मिल जाता है कि चले बच्चों को स्कूल नहीं जाना, और बच्चों को भी एक होता है कि चले हमने स्कूल नहीं जाना। तो ये जो ट्रैवलिंग है, ये बच्चों की जो तालीम, तरबियत है, तफरी तो उनकी हो रही है, साथ साथ उन्होंने वो अपना एक एंटरटेन का सिलसिला तो जारी रखना ही है, लेकिन इसमें जो हमारी तालीम और तरबियत है उसको कैसे ये एक मस्बत रुख दे सकती है ट्रैवलिंग? कि ट्रैवलिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें लर्निंग ही लर्निंग है। वो इस लिहाज से कि जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे या बाहर की दुनिया में जाएंगे तो आप चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना आएगा, आपकी सोशल डेवलपमेंट रुकती नहीं है ट्रैवलिंग से। तो इसलिए आई थिंक यहाँ पे आपको अपनी तालीम को, तरबियत को और ट्रैवलिंग को, इन तीनों चीज़ों को साथ लेकर चलने की बहुत ज़रूरत है। इवन वाइल ट्रैवलिंग एज वेल, पेरेंट्स बच्चों की सोशल डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं, उनको नए स्किल्स सिखा सकते हैं। आप किसी अगर नॉर्दर्न साइड पे अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए होनी चाहिए जो जिससे उनका एक तालीमी जो सफ़र है वो उस ट्रैवलिंग की वजह से ख़त्म ना हो। आप उनके साथ कोई ऐसी वर्कशीट्स लेके जा सकते हैं, आप उनके साथ कोई ऐसे टूल्स लेके जा सकते हैं वाइल ट्रैवलिंग, जो कि वो कंटिन्यू रख सकें और ट्रैवलिंग कोई खलल पैदा ना करे उनकी लर्निंग में। अच्छा, तालीम तक की अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोग समर वेकेशंस में किताबों से दूर भागते हैं या मुकम्मल वो अपने आप को वो एक एंटरटेनमेंट सेगमेंट के अंदर इंगेज कर लेते हैं फ्रेंड्स के साथ, या जैसे ट्रैवलिंग का हम जिक्र कर रहे थे इसमें, या मोबाइल गेम्स, वीडियो गेम्स या इन चीज़ों में, या सोशल मीडिया में अपने आप को इंगेज कर लेते हैं। तो किताबों के साथ जोड़े रखने की कोई मौसर प्लानिंग या तरीका क्या होना चाहिए, ख़ासकर समर वेकेशंस में? देखिए, रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो बच्चे जब अपने घर में या अपने इर्द गिर्द लोगों को वो एक्टिविटी करते देखते हैं तो वो उसकी तरफ माइल होते हैं। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो आई वॉज इंक्लाइंड टुवर्ड्स रीडिंग बिकॉज ऑफ माई मदर। आई हैव सीन हर रीडिंग थ्रू आउट माई चाइल्डहुड, और जिसकी वजह से मुझे रीडिंग का शौक डेवलप हुआ। तो यहाँ पे पेरेंट्स को बहुत ये ज़रूरी है कि अगर वो खुद दिन में एक दफ़ा भी किताब नहीं उठाते तो हाउ कैन दे एक्सपेक्ट देयर चाइल्ड कि वो रीडिंग की तरफ माइल होगा। अगर आप खुद अपने बच्चों को सिर्फ खिलौनों की हद तक महदूद कर दें और ऐसे गैजेट्स की हद तक महदूद कर दें जो कि सिर्फ उनको स्क्रीन टाइम के अलावा और उनकी कोई लर्निंग नहीं प्रोवाइड कर रही, और आप उनको बुक्स की तरफ ना लेकर आएँ, आप उनके लिए कोई बुक्स परचेज ना करें, तो बच्चे रीडिंग की तरफ कभी माइल नहीं होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स खुद अपने अंदर ये एक्टिविटीज़ जो हैं ये डेवलप करें, ये हैबिट्स डेवलप करें, और बच्चों को खिलौनों के साथ साथ किताबों की तरफ भी राग़िब करें और उन्हें बुक्स की तरफ लेकर आएँ। क्योंकि आई थिंक एक रिसर्च के मुताबिक 30 मिनट्स आपकी जो रीडिंग है वो एक इंसान के लिए करना बहुत ज़रूरी है इन अ डे फॉर इट्स कंटिन्यूस लर्निंग के लिए। और रीडिंग जो है वो इट ओपन्स द गेट फॉर लर्निंग फॉर यू, और आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट हमारी जनरेशन के लिए। अच्छा, पहले पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं इस चीज़ को लेके कि चले वेकेशन जो है वो शुरू हो रही हैं। अब वही पेरेंट्स जो हैं वो बड़ी जल्दी उकता जाएंगे, बच्चों से तंग पड़ेंगे कि कब इनके जो है वो स्कूल खुलेंगे। यानी कि ये हमारा जो खुशी का एक टाइम है बड़ा लिमिटेड हो गया है कि थोड़ी देर बाद हम, थोड़े दिनों बाद हम उकता जाते हैं कि अब इनके स्कूल जो है वो कब ओपन होंगे। ऐसी क्या डिफरेंट इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटीज़ जो है वो हम जारी रखें कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को तंग ना करें और पेरेंट्स जो है वो बच्चों से तंग ना पड़े? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि बच्चों को अपने साथ कामों में एंगेज करना बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चों और पेरेंट के दरमियान जो एक रिश्ता है वो मजबूत होता है। बच्चों को तो हमने पहले बिगाड़ दिया, अगर किसी काम के लिए कहेंगे वो तो आगे से मुंह चढ़ाएंगे कि हमने तो ये करना ही नहीं। बच्चों को मोटिवेट करें, मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, उनको अपने साथ एंगेज करें, जिससे आपका जो एक रिलेशनशिप है अपने बच्चे के साथ जब वो स्ट्रॉन्ग होगा तो आई थिंक बाकी हर चीज़ जो है इट इज़ गोइंग टू फॉल इनटू प्लेस। इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आया जाए। पेरेंट्स जो ये रोते हैं सर पकड़ के कि अब कब ये छुट्टियां खत्म होंगी, तो इसका एक आसान सा हल यही है कि आप बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ, चाहे वो कोई भी गेम है, इट कुड बी फुटबॉल, इट कुड बी बैडमिंटन और क्रिकेट और एनीथिंग, जो भी फिजिकल एक्टिविटी है आपको अवेलेबल है आपके रिसोर्सेज में रहते हुए, डेफिनेटली आप वो बच्चों को दें जिससे बच्चे बोर नहीं होंगे जल्दी और आप भी अपने काम जो है वो साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। इसके साथ बच्चों को अपने साथ आप एंगेज भी ज़रूर रखिए, जिससे ये जो एक रिलेशनशिप है ये इन समर वेकेशंस में स्ट्रॉन्ग हो। जब हम फैमिली टाइज की बात करते हैं तो उसकी वजह यही है कि जो एक जो कनेक्शन होना चाहिए पेरेंट और चाइल्ड का वो नहीं है, वो उसका फुकदान है आज के ज़माने में। और वो तभी पैदा हो सकता है कि जब पेरेंट्स और बच्चे जो है वो दोनों एक ही पेज पे हों, वो ऐसी एक्टिविटीज़ इकट्ठे कर रहे हों जिससे उनका रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा, इन वेकेशंस में हमें जो अपने एक प्लान जारी करना चाहिए
کیا وہ ویکلی ہو یا منتھلی ہو کہ ان 3 مہینوں کا جو پلان ہے کہ اس اتنے ٹائم میں ہم نے اسٹڈی اپنی کمپلیٹ کرنی ہے, یہ ٹائم ہمارا تفریح کے لیے ہے, اور یہ ٹائم جو ہے وہ اوور آل ہم نے سب ججمنٹ یا ہماری جو ایک تربیت کا ایلیمنٹ چل رہا ہوتا ہے اس کے لیے یہ وقف کرنا ہے, تو یہ ایک جو اسکیجول ہے وہ کیسے سیٹ کیا جائے؟ آئی تھنک ویکلی اسکیجول جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے منتھلی کی نسبت. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ویک کا ٹائم ٹیبل یا ایک ویک کا اسکیجول پلان کر لیا, اس میں جو بھی شارٹ کمنگز آئیں گی یا جو لوپ ہولز آئیں گے یا آفٹر 1 ویک آپ کو جو کمی اس میں نظر آئے گی وہ آن دا سیکنڈ ویک آپ ان چیزوں کو ریڈریس کر سکتے ہیں, آپ ان میں چینجنگ کر سکتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ آپ اپنا فردر لے آؤٹ نکال سکتے ہیں, آپ اپنا فردر پلان بنا سکتے ہیں. دس از گڈ کہ ہم ویکلی پلان کریں تاکہ اگر اس پلان سے ہم بور بھی ہو رہے ہوں تو ہم اس کو دوبارہ سے اس کا آفٹر اے ویک آئی تھنک پیرنٹس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ورک آؤٹ کر رہی ہیں بچوں کے لیے, کون سی نہیں کر رہی, کن میں چینجنگس کی ضرورت ہے, کن کو ہمیں فردر آگے چلانے کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک اس لیے ویکلی پلاننگ جو ہے وہ کرنا نہایت ضروری ہے. وہ بہتر ہے کہ آپ ویکلی پلان ہی کریں. اچھا, سمر ویکیشنز کے اینڈ پر یا مڈ میں کیسے جو پیرنٹس ہیں وہ یہ آئیڈیا لگا سکتے ہیں, جانچ کر سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھ رہا ہے؟ وہ آئی تھنک بچے کے بیہیویئر میں وہ چیز ریفلیکٹ ہونے لگ جائے گی. ایون اف اٹس اے اسکل تو آپ کو اس کی پریکٹس سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بچے نے کس حد تک اس اسکل پہ ان 3 مہینے کی چھٹیوں میں اس پہ ایک ہاتھ بٹھا لیا ہے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ پیرنٹس کی اتنی نظر ہونی چاہیے اپنے بچوں پہ کہ وہ کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جن کا انہیں فائدہ ہوا تھرو آؤٹ دس سمر بریک, اور کون سے ایسے اسکلز ہیں جو بچوں نے نئے سیکھے, اور ٹورڈز دا اینڈ آف دا سمر بریک آئی تھنک وہ بچوں کے بیہیویئر میں ریفلیکٹ ہوگی چیز, اور وہ پیرنٹس کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی چیزیں ایسی تھیں جو بچوں نے ان سمر بریک میں بہتر طور پر سیکھی ہیں اور کس پہ مزید ورکنگ کی ایون آفٹر دس سمر بریک ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, کیا اوور آل جو ہم روٹین بنائیں گے, جو ایک اسکیجول سیٹ کریں گے یا ابھی تک ہم نے جو کیا ہوا ہے, کیا ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم واقعی بچوں کو ان کی آگے آنے والی لائف کے لیے تیار کر رہے ہیں, کچھ نیا سکھا رہے ہیں, یا ان کو مصروف رکھنے کے لیے بس کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی دے رہے ہیں کہ بس یہ بزی رہیں؟ بچوں کو بزی رکھنا ضروری ہے, لیکن ان کی لائف لانگ لرننگ کے لیے ہمیں ایسے اسکلس کی طرف جانا چاہیے جو ان کو مزید ان کی ڈیولپمنٹ میں بہتر طور پہ کام آ سکیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سمر کیمپ میں مختلف کورسز آفر کیے جا رہے ہیں جن میں روبوٹکس بھی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو کہ آئی تھنک نیڈ آف دی آور ہے بالکل, تو اس کو بھی اگر بچے سیکھیں تو یہ ایسے اسکلز ہیں آئی تھنک جو کہ ان کی لائف لانگ لرننگ کے لیے بہت ضروری ہیں اور جو صرف سمر بریک کے ساتھ اینڈ نہیں ہو جائیں گے. تو آئی تھنک بزی رکھنا ضروری ہے کسی حد تک, لیکن بچوں کی جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے, ان کی جو مورل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ ہے, اس پہ کام کرنا زیادہ ضروری ہے. اچھا, جس طرح آپ ایکسپرٹس ہیں, یعنی کہ ہمارے جو ایجوکیشنسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کو جو مسلسل اس کا جو ایک تعلیمی سلسلہ ہے نا وہ جاری رہنا چاہیے. جیسے کہ اب یہ 3 مہینے کا اگر سمر ویکیشنز کی بات کریں تو اگر آپ نے کہیں جانا, ٹریولنگ بھی کرنی ہے یا کوئی بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہے, تو ساتھ ساتھ آپ کا یہ تعلیمی سلسلہ جاری رہنا چاہیے, ایک لانگ بریک نہیں آنی چاہیے. اوبیسلی وہ بچے کا ایک ردم ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کا اب بہترین کوئی طریقہ بتائیں, کیونکہ خاص کر کے میں چھوٹے بچوں کی بات کروں کیونکہ ہمارے گھر میں بھی ہے, تو وہ ان کے دماغ میں بیٹھ گیا چھٹیاں ہو گئی ہیں, ابھی نہیں پڑھنا, بعد میں پڑھیں گے, چھٹیاں ہو گئی ہیں. تو یہ چھوٹے بچوں کو کیسے انگیج کریں؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ سمر بریک کو ہمیں لرننگ بریک نہیں بنانا, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم فرام دا ڈے 1 بچوں کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز سارٹ آؤٹ کر کے رکھیں جن کو وہ تھرو آؤٹ دا سمر بریک یوز کر سکیں. اور لرننگ ایک لائف لانگ پروسیس صرف ایک بچے کے لیے نہیں ہے, آئی تھنک ہم بڑوں کے لیے بھی لرننگ ایک لائف لانگ پروسیس ہی ہونا چاہیے. اور یہ وہی چیز ہے کہ وہ مہد سے لحد تک کا کانسیپٹ جو ہے کہ قبر تک لرننگ جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے. تو صرف سمر بریک پہ اگر ہم رک جائیں اور سمر ویکیشن اینڈ ہوتے ہی ہم یہ سمجھیں کہ بچوں کی لرننگ کا جو سلسلہ ہے وہ رک جانا چاہیے, تو ایسا نہیں ہے. اگین ہمیں ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ ان کی جو ایک سوشل اور ایک مورل ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بھی کام کرنے کی بچوں کی بہت ضروری ہے, اس کی بہت ضرورت ہے. اور اس میں یہی ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کو ایسے اس طرح کے ہنر سکھائیں اور ان کے اندر ایسی خود اعتمادی پیدا کریں اور خود سے ڈیسیجن لینے کی جو صلاحیت ہے نا, آئی تھنک وہ چھوٹے بچوں میں
پیدا کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے جو جنریشن, جو ہماری جو نیو جنریشن کے بچے ہیں, ان کے اندر انڈیپینڈنٹ تھنکنگ, کرٹیکل تھنکنگ اور ایک جو ڈیسیجن میکنگ پاور ہے نا, اس کا بہت فقدان ہے. تو وہ چیز پیرنٹس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کے لیے ایکٹیویٹیز پلان کرنی چاہیے. اوکے, اچھا کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ, یعنی کہ ایک جیسے ہم پہلے بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کے لیے ایک ٹائم فریم ہوتا ہے کہ صبح اٹھنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, اسکول جانا ہے, واپس آنا ہے, یہ آپ کی روٹین ہونی چاہیے. یعنی اس کا یہ جو ایک سلیپنگ پیٹرن کی اگر میں خاص کر بات کروں تو اس کا جو سونے کا, آرام کا, پڑھنے کا, کھانے پینے کا جو ایک اسکیجول, ایک روٹین سیٹ کی ہوتی ہے, کیا وہ ویسی ہی رہنی چاہیے؟ سمر ویکیشن میں تھوڑی سی ریلیکسیشن بنتی ہے. تھنک تھوڑی ریلیکسیشن تو ڈیفینیٹلی بنتی ہے, لیکن اگر ہم بچوں کو بالکل ہی روٹین سے نکال دیں گے تو ان کا آئی تھنک جو ڈسپلن کا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ ان کا اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا. ایکچولی یہ جاننا چاہتا ہوں, تو اس لیے ضروری ہے کہ ود سلائٹ ماڈیفیکیشن آپ بچوں کے جو ایک اسکیجول ہے, جو ان کا ایک ٹائم ٹیبل ہے ڈیلی روٹین, اس کو آپ خراب نہ ہونے دیں. ہوتا یہ ہے کہ جنرلی دیکھا جاتا ہے کہ سمر بریک میں بچے رات میں 12, 1, 2 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں. ایون میں ابھی یہ شو اسٹارٹ ہونے سے پہلے اپنی میک اپ آرٹسٹ سے بات کری تھی, کہتی کہ بچوں کا پہلا دن تھا کل چھٹی کا, تو وہ رات کو 12, 1 بجے تک جاگ رہے تھے, سیریز دیکھ رہے تھے کہ آج تو پہلا دن ہے چھٹی کا, تو آج ہم لیٹ سوئیں گے. تو یہ روٹین شروع ہو جاتی ہے بچوں کی. اچھا, یہاں پہ میں پیرنٹس کو اپنی بھی مثال دینا چاہوں گی کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک اسٹرکٹ روٹین سیٹ کر رکھی ہے, اینڈ ہی از ناٹ الاؤڈ ٹو ویک اپ آفٹر 11 o'clock ایون ڈیورنگ دا سمر بریک. اور اس کا فائدہ مجھے تب ہوتا ہے جب اسکول دوبارہ سے بچے ری جوائن کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جب ان کی روٹین ڈسٹرب نہیں ہوتی تو ان کے سلیپ پیٹرنز آٹومیٹکلی انٹیکٹ رہتے ہیں, ان میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوتا. یہ بڑا ضروری ہے. تو اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ آپ ان کو آؤٹ آف روٹین بالکل نہ کریں. سمر بریک میں آپ ان کی وہی روٹین فالو کریں جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ کائنات آپ کے وقت کا. ناظرین, یقیناً بچوں کو انہوں نے کہا کہ تھوڑی سی ریلیکسیشن دی جا سکتی, لیکن زیادہ آپ نے ان کو نہیں بگاڑنا, ورنہ جب دوبارہ اسکول اوپن ہوں گے تو پھر بہت زیادہ مشکل ہوگا کہ بچوں کو واپس ان کی روٹین پہ لانا, ان کی اسٹڈی یا ان کا جو ایک اسکیجول ہے اس کو سیٹ کرنا. تو کوشش کریں تھوڑی سی ریلیکسیشن دیں, لیکن مکمل طور پہ نہیں. اور یہ جو 3 چیزیں آج ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے, جس میں تعلیم ہے, تفریح ہے, تربیت ہے, تو ان تینوں چیزوں پہ بھی آپ نے فوکس رکھنا. اور بڑا اچھا یہ ٹائم ہے بچوں کے لیے, پیرنٹس کے لیے کچھ نیا سیکھنے کا, ساتھ میں ایک فیملی ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کرنے کا. تو اس پہ بھی ذرا آپ لوگ ضرور دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا اگلا ٹاپک ہمارا بڑا ہی اہم ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے. ہم بات کرنے جا رہے ہیں یتیم, بے سہارا اور جو مستحق افراد ہیں ان کے حوالے سے, اور معاشرے کی جو اجتماعی طور پہ ذمہ داری ہے اس پہ آج ہم ڈسکشن کریں گے. ناظرین, اسلام کی بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, اور اسلام آپ کے جو ایک فلاحی ہے یا رحمت پر جو مبنی معاشرہ ہے, اوبیسلی اس کا کانسیپٹ, اس کا تصور جو ہے وہ پیش کرتا ہے. جہاں پہ ہم دیکھیں یتیموں کو, بے سہارا ہیں, بیواؤں کی بات کریں یا مستحق افراد کی بات کریں, تو ان کی کفالت کا درس دیتا ہے. اور یہ کفالت صرف گورنمنٹ کی یا کچھ جو ہم آرگنائزیشنز کی بات کرتے ہیں, NGOs کی بات کرتے ہیں, تو یہ صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ ان لوگوں کی کفالت کرنا یا ان کی مدد کرنا یا ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا صرف ان مخصوص اداروں کا یا گورنمنٹ کا کام ہے. نہیں, بلکہ دیکھا جائے تو یہ معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے. میری, آپ کی, ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اگر کہیں ہمارے آس پاس ہمیں معلوم ہے کیسے لوگ رہتے ہیں, یا ہمیں اگر ڈھونڈنے بھی پڑے ایسے لوگ, تو ان کو تلاش کریں اور آپ ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. ان کے جو مسائل ہیں, مشکلات ہیں, ان کو آپ پورا کریں. اگر آپ کسی کی کفالت کر سکتے ہیں, کسی کے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, کسی کی شادی کر سکتے ہیں, کسی کے گھر کا راشن آپ پورا کر سکتے ہیں, منتھلی جو بھی اس کی ضروریاتی زندگی ہے, کہیں رینٹ دینا ہے, بجلی کے بلز دینے ہیں, اگر آپ وہ پورا کر سکتے ہیں, اللہ پاک نے اتنی استطاعت آپ کو دی ہوئی ہے, تو آپ کو اوبیسلی ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. نہ کہ آپ اس میں یہ بات کریں کہ نہیں, یہ تو صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, یا جو NGOs بنی ہوئی ہیں یہ تو ان کی ذمہ داری ہے, میں نے تو ٹھیکہ نہیں لے رکھا. تو اوبیسلی اس سوچ سے ہمیں نکلنا ہوگا. تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے, کیونکہ دیکھیں اگر ہم قرآن کریم کی بات کریں یا حدیث مبارکہ کی بات کریں, تو اس میں بھی یتیموں کے حقوق کے بارے میں جو ہے وہ واضح طور پہ جو ہے وہ بیان کر دیا گیا. ان کی ضرورت جو ہے, ضرورتوں کے حوالے سے, یا جو ضرورت مند ہیں ان کے حوالے سے بھی خصوصی طور پہ بار بار جو ہے وہ تائید کی گئی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر, یا ایسے لوگ ہیں تو آپ کے آس پاس ہیں, آپ ضرور ان کی کفالت کریں. ان کی اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو ضرور پورا کریں, اور آپ نے جتلانا
نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے جیسے پہلے ہم کہتے تھے, اب بھی ہم اپنے بڑے بزرگوں سے سنتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے, اوبویسلی ہم اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں کہ کسی کی مدد ایسے کرو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یا یہ ہمارے بڑے بزرگ کہتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. یہ ہم بچپن سے ہمیں سنایا جاتا تھا, پڑھایا جاتا تھا, بتایا جاتا تھا. لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, یہ والا کانسیپٹ تو چھوڑیں, ہم پوری دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ پہلے وہ نیکی کر دریا میں ڈال دینے والی بات ہوتی تھی, اب ہوتا ہے کہ نیکی کر اور سوشل میڈیا پہ اس کو ڈال دو. تو اس سے آپ دیکھیں کہ کسی کی عزت نفس پامال ہو رہی ہے, اس کی تذلیل ہو رہی ہے. آپ ایک ضرورت مند ہے, اس کو چیزوں کی ضرورت ہے, تو آپ اس کی ضرورت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کی مدد نہیں کر رہے, بلکہ آپ کو ایک فیم چاہیے, آپ کو واہ واہ چاہیے, آپ کو لائکس چاہیے, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو آپ کو لوگوں کی توجہ جو ہے وہ حاصل کرنی ہے. تو اس کے لیے آپ ایک ضرورت مند کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ کام, یہ جو فلاحی کام ہے, یہ اللہ کی رضا کے لیے اوبویسلی نہیں ہوگا, یہ آپ کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہوگا. تو اس کا پھر آپ کو کیا اجر ملے گا؟ یعنی مجھے تو لگتا ہے کہ ثواب کی بجائے ہم تو گناہ کمانے پہ آ جاتے ہیں. تو ذرا اس پہ بھی آج ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ آج کی دور کی بات کی جائے, مہنگائی جس طرح سے بڑھ چکی ہے, غربت, معاشی مسائل ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. اور دیکھیں پہلے ایسا تھا کہ ایک ہم اپر کلاس کی بات کرتے تھے, دین مڈل, دین لوور مڈل کلاس طبقہ, اور پھر ڈیلی ویجز والے آ جاتے تھے. لیکن اب کانسیپٹ ایسا ہو گیا کہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ لوور مڈل پہ آ گیا, اور لوور مڈل طبقہ جو ہے وہ ڈیلی ویجز یا ان سے بھی وہ بالا تر ہو گیا, اور الیٹ ہی رہی ہے, اس کو فرق جو ہے وہ نہیں پڑا. تو جو سفید پوش طبقہ ہے, جس کو ہم مڈل یا لوور مڈل کلاس ہم کہتے ہیں, خاص کر وہ بہت زیادہ پس رہا ہے. اس کو اگر کسی چیز کی وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتا, کسی سے ہیلپ نہیں مانگ سکتا. تو اگر کہیں نہ کہیں اس کو وہ مجبوراً کہیں کسی کے در پہ جاتا ہے یا مدد کی پکار کرتا ہے, تو ہم اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھتے ہم کہ وہ کتنا مجبور ہے, یا ہم بس اپنے مفاد کے لیے کہ بس میں نے اس کو دینا ہے, میری واہ واہ ہو کہ بھائی میں تو بڑا دینے والا ہوں اور بڑا سخی ہوں. تو ایسی چیزوں سے ہم کس طرح سے اوائڈ کر سکتے ہیں اس مہنگائی کے, اس غربت کے دور میں, تاکہ کسی کی تذلیل نہ ہو, کسی کی عزت نفس جو ہے وہ پامال نہ ہو, کسی کی عزت پہ کوئی آنچ نہ آئے, کل کو کوئی آپ کو دیکھ کے نگاہیں جھکا نہ لے, بلکہ اس کو کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ آپ بھی آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں, بلکہ اس طرح خاموشی سے آپ لوگوں کی مدد کریں, ان تک مدد پہنچائیں, تاکہ وہ بھی خوش ہو. اللہ کی رضا کے لیے آپ اللہ کی بندوں کی مدد کر رہے ہیں, تو اللہ کی ذات جو ہے وہ بھی آپ سے خوش ہو. تو مہنگائی کی جب ہم بات کرتے ہیں, غربت کی ہم بات کرتے ہیں, تو ہمیں مستحق لوگوں کو تلاش کرنا ہوگا. انفارچونیٹلی کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ایک پیشے ور لوگ چل رہے ہوتے ہیں, جن کو ضرورت شاید ہوتی ہوگی, لیکن وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا حق جو ہے وہ بھی مارنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم دیکھیں جب کہیں راشن بٹ رہا ہوتا ہے تو ایک گھر کے 5 افراد جو ہیں وہاں لائن میں لگ جاتے. تو آئی تھنک اس پہ بھی ذرا جو وہاں پہ لوگ آنے والے ہیں اپنا حق لینے کے لیے, ان کو بھی تھوڑا اس پہ احساس کرنا ہوگا کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ کسی اور کا حق نہ لیں, جو جس کا جتنا بنتا ہے اس تک وہ چیزیں پہنچائی جائیں. تو ذرا اس پہ بھی ہم روشنی ڈالیں گے. اور اہم سوال اس میں یہ آتا ہے کہ بطور معاشرہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو کیوں نہیں سمجھتے. جب ہم بطور معاشرے کی بات کرتے ہیں تو جیسے میں نے سٹارٹ میں بھی بات کی کہ ہم مخصوص لوگوں کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں, مخصوص NGOs کے ساتھ ہم اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر آج اللہ نے مجھے دیا ہے تو یہ مجھ سے چھین بھی سکتا ہے, کل میں ان کی جگہ پہ ہو سکتا ہوں, کل میں ضرورت مند ہو سکتا ہوں, کل مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے. تو میں کس چیز کا گھمنڈ کر رہا ہوں, کس دولت کا میں گھمنڈ کر رہا ہوں, اگر ایک اللہ نے صحت دی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت, ایک بہت بڑی دولت ہے, مجھ سے یہ چھن سکتی ہے. ہم میں ایک انفارچونیٹلی جو ایک چیز پائی جا رہی ہے, جو مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی میں جس نے ہمیں غرور کرنے پہ, گھمنڈ کرنے پہ, تکبر کرنے پہ, جو کہ اللہ کو سخت ناپسند ہے, ہمیں اس نہج پہ پہنچا دیا ہے, وہ یہ چیز کہ میرے پاس سب کچھ ہے, میں تو دینے والا ہوں, اور جو کچھ ہوں میں ہی ہوں. تو ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو ہم اب تباہ کر رہے ہیں. شکر ادا ہم نہیں کرتے, شکر گزاری کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ اللہ نے مجھے دیا, میں اس لائق تو نہیں تھا, اس قابل تو میں نہیں تھا کہ جتنا اس نے مجھے نواز دیا ہے, تو کیوں نہ اس سے میں اللہ کے بندوں کے, اس کے بندوں میں اس کو جو ہے وہ زیادہ زیادہ وافر مقدار میں تقسیم کروں. اور دیکھیں کہا بھی گیا نا کہ اللہ کے ساتھ اگر آپ پروفٹ چاہتے ہیں اپنے رزق میں, اپنے کاروبار میں,
تو آپ جو تجارت ہے نا، جو بزنس کی بات کرتے ہیں، وہ آپ اللہ کی ذات سے کرنا شروع کر دیں تو آپ کو ایک تو وہ آپ 1 گنا دیں گے، وہ آپ کو بدلے میں 10 گنا زیادہ جو ہے وہ کر کے دیتا ہے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ گھاٹے کا سودا تو ہے ہی نہیں، یہاں تو پروفٹ ہی پروفٹ ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وہ تجارت تو کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں یا کرتے بھی ہیں، لیکن اس میں ریاکاری آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے. جس چیز میں دکھاوا آ گیا اس کی تو آپ نے روح ہی ختم کر دی. ہم یہ فلاحی کام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کہ ہم اس کے بندوں کی مدد کر رہے ہیں، یہ تو فلاحی کام ہے، مجھے ثواب ملے گا یا میرے رزق میں برکت آئے گی. لیکن آپ نے اس میں ریاکاری شامل کر دی تو اس کا اصل مقصد، اس کی روح کو تو ہم نے دبا دیا. تو کیسے ان چیزوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے اسلام کے کانسیپٹ کے مطابق ہم نے یتیموں کی، جو ضرورت مند ہیں، جو بے سہارا ہیں، جو بیوائیں ہیں، ہم نے ان کی مدد کرنی ہے، لیکن اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، اس کے طریقہ کار سے، جس طرح اس نے ہمیں بتایا ہے کہ جیسے ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. یہاں تو پوری دنیا کو بتانے کی بات ہوتی ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی آتی ہے جہاں ہم بات کرتے ہیں نا NGOs کی کہ بھائی آپ یہ پکچرز ویڈیوز کیوں بناتے ہیں، کیوں اس کو سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں. موسٹلی لوگوں نے فیس بلر بھی کیے ہوتے ہیں، لیکن موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جب آپ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک کا فیس بلر نہیں ہوتا، اس میں اوبیسلی سب نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ان کے جو ایکسکیوزز آتے ہیں، جو وہاں سے ہمیں چیزیں سننے کو ملتی ہیں، کیونکہ کافی ہم پروگرامس کرتے رہتے ہیں کہ لوگ ہمیں جو پیسے دیتے ہیں، ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو کچھ چیزیں دکھانا ضروری ہو جاتی ہیں کیونکہ پھر اس سے مزید جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو موٹیویشن ملتی ہے. ٹھیک ہے، آئی ایگری، ہم مانتے ہیں کہ اگر کوئی ایک فلاحی کام کر رہا ہے، دوسرا دیکھ کے ہو سکتا ہے وہ بھی موٹیویٹ ہو کہ میں بھی یہ کام کروں. لیکن وہ کام آپ صرف اتنا اس طرح کریں، اس طرح رکھیں کہ کسی کی شکل عیاں نہ ہو، کوئی کہاں پہ کس ایریا میں ہے وہ چیز واضح نہ ہو. کیونکہ یہاں پہ اگر ہم ایک محلے میں رہیں، ایک گاؤں کی بات کر لیں، ایک دیہات کی بات کر لیں، تو وہاں تقریباً ہر بندہ ایک دوسرے کو جانتا ہوتا ہے. یہ تو شہروں میں ایسا ہے کہ آپ کی ساتھ والی بلڈنگ میں یا آپ کے اپر پورشن یا گراؤنڈ فلور پہ کون رہتا ہے آپ کو نہیں معلوم ہوتا. لیکن دیہاتوں کی بات کریں یا ایسے چھوٹے چھوٹے جو ایریاز، جو قصبے بنے ہوئے، محلے بنے ہوئے، وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اور اسلام میں بھی یہ ہے کہ آپ کے 40 گھر، آپ کے رائٹ، آپ کے لیفٹ، آپ کے فرنٹ، آپ کے بیک، یعنی 40 جو ہاؤسز ہیں یا گھر ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں. یہاں تو ہمیں 4 قدم پہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ساتھ کون رہ رہا ہے، تو وہ لوگ آپس میں جانتے ہوتے ہیں. تو ہمیں ذرا اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے فلاحی کاموں کو دیکھ کے باقی جو لوگ ہیں وہ بھی موٹیویٹ ہوں، تو اس کے لیے پھر آپ اپنی شکل آپ نے دکھانی ہے تو آپ دکھائیں، آپ کیا کام کر رہے ہیں آپ نے دکھانا ہے تو آپ دکھائیں. لیکن جس کو آپ وہ چیز دے رہے ہیں، جس کو آپ وہ چیز پکڑا کے آپ مدد ایک دکھاوا کر کے آپ پکچرز یا ویڈیوز کلک کر رہے ہیں، پھر ان چیزوں سے اوائڈ کریں. کیونکہ یہ چیزیں ہو سکتا ہے لوگوں کو تو موٹیویٹ کر دیں کہ ہمیں بھی دیکھو اس کو تو بڑی پذیرائی مل رہی ہے، تو بڑا وائرل ہو رہا ہے ان فلاحی کاموں سے، میں بھی ذرا اس میں آتا ہوں. لیکن اس میں ریاکاری آ جائے گی، اس میں کسی دوسرے کی تذلیل ہو جائے گی. تو آبویسلی اس چیز سے ہمیں خود کو بچانا ہے. اچھا، ایک اور چیز ہے، جب ہم مستحق افراد کی بات کرتے ہیں، خاص کر جو یتیم ہیں، جو بیوائیں ہیں، ان کی ہم بات کرتے ہیں، ان کے حق کی خاص کر جب بات کرتے ہیں، تو ہمارا معاشرے میں کچھ اس قدر تلخیاں بھی پائی جاتی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں یہ تو یتیم ہے، مسکین ہے یا بیوہ ہے، ہم اس کا حق مارنے پہ آ جاتے ہیں. اگر میں وہ فیملی کی بات کروں، سوسائٹی سے ہٹ کے خاندانی تعلقات کے اندر رہتے ہوئے بات کروں، تو جو اس یتیم کا حق ہوتا ہے، اس بیوہ کا جو حق ہوتا ہے، جو اس کو اس کی وراثت سے، اس کے گھر سے ملنا ہوتا ہے، ہم اس پہ ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ میں خاندان، فیملی تعلقات کی بات کر رہی ہوں، سوسائٹی کی، معاشرے کی میں یہ بات نہیں کر رہی. اس کے بارے میں بھی اسلام نے سختی سے جو ہے وہ بیان کیا ہے. تو اگر جیسے AI کا دور ہے، ChatGPT ہے، ٹیکنالوجی میں بڑی وسعت آ رہی ہے، تو ہم فوراً سے نئی چیز پڑھتے ہیں، کھولتے ہیں کہ اس کا استعمال جو ہے وہ کیسے کیا جائے. تو ہم اسلامی تعلیمات کو، قرآن کو کیوں نہیں کھولتے، کیوں نہیں پڑھتے کہ یتیموں کی جہاں بات کریں، مسکینوں کی بات کریں، تو ہمارا اسلام، ہمارا قرآن ہمیں کیا فرما رہا ہے. تو ذرا اس پہ مزید ڈیٹیل میں آگے چل کے بات کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک سیکنڈ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ یتیم، بے سہارا اور جو مستحق افراد ہیں، ان کی جو مدد یا ان ضرورت مند تک ضرورت پہنچانا، یا معاشرے کی اجتماعی طور پہ دیکھی جائے تو کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور وہ کیا اس ذمہ داری کو بخوبی طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں، کیا ہمیں پھر سے ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. تو اسی پہ بات کرنے جا رہے ہیں. مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی، آپ سیاسی اور سماجی آپ شخصیت ہیں، اپنے سوشل کاموں میں آپ نے ان کو جو ہے وہ ہمیشہ
اول ہی دیکھا ہوگا اور لوگوں کی مدد کرنے میں بڑی خوشی محسوس کرتی ہیں. سو آج ذرا ہم ان سے جانیں گے کس طرح سے جو ہے وہ ہم دیکھیں اجتماعی طور پہ جو معاشرے کی ذمہ داری ہیں وہ کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں یا کیسے ان کو ہم جو ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں, ان کو کیسے نبھا سکتے ہیں. تو اس پہ ڈسکشن کے لیے مہمان ہمارے ساتھ ہیں جی سعیدہ سمیرہ رضا صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمیرہ؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, تھینک یو آپ کی تشریف آوری کا. بتائیے گا کہ آپ سوسائٹی میں آپ سرو کر رہی ہیں ماشاء اللہ سے, لوگوں کی, اللہ کے بندوں کی مدد کرنے میں آپ پیچھے نہیں ہیں. تو جو اسلام ہمیں کانسیپٹ دیتا ہے یتیموں کی یا مستحق افراد کی مدد کرنے کی, خاص کر ان کے حقوق کی قدر کرنے کی یا اس کو سمجھنے کی, رائٹ ناؤ دیکھیں ہم اسلام نے تو بڑے واضح طور پہ ان لوگوں کی جو رائٹس ہیں یا ان کی جو ویلیو ہے وہ بتا کہ یہ ان کے حقوق ہیں اور آپ نے وہ ادا کرنے ہر بندے کے, لیکن ان لوگوں کے حقوق پہ زیادہ زور دیا گیا. تو کیا موجودہ دور کے اندر, میں یہ پوچھنا آپ سے یہ چاہوں گی کیونکہ آپ معاشرے میں نکلتی ہیں, آپ دیکھتی ہیں, کیا یہ جو یتیم ہیں, یہ جو بیوہ ہیں, یہ جو بے سہارا مستحق افراد ہیں, ان کے جو حقوق ہیں وہ کیا ان تک پہنچائے جا رہے ہیں یا کہیں نہ کہیں ان کو کمزور سمجھ کے ان کے حقوق دبا دیے جاتے ہیں؟ بات ایسے ہے مہوش کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بینگ اے مسلم ہمیں اپنی سوسائٹی میں ایسے مستحق افراد کو لک آفٹر کرنا چاہیے کہ جو کمزور ہیں, مالی طور پہ, معاشی طور پر کمزور ہیں, ایون جو ہینڈی کیپ ہیں, معذور افراد ہیں, ان کو لک آفٹر کرنا چاہیے. لیکن یہاں میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میں تقریباً گزشتہ 10-11 سال سے آرفنس پہ اور ڈپرائیڈ لوگوں کے اوپر کام کر رہی ہوں. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو جھنجھوڑنا پڑتا ہے. مطلب جیسے ایک الیکشن کیمپین ہوتی ہے نا, ڈور ٹو ڈور جا کے آپ کو اپنے کینڈیڈیٹ کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتانی پڑتی ہیں کہ ہمارے کینڈیڈیٹ میں یہ کوالٹی ہے, یہ کوالٹی ہے, آپ اس کو ووٹ کریں. تو اس طریقے سے ہمیں ڈور ٹو ڈور جا کر کمیونٹی کے اندر لوگوں کو جگانا پڑ رہا ہے, جھنجھوڑنا پڑ رہا ہے, ایون کہ انہیں کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں اور یہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں, یہ ہمارے لوگ ہیں, they are the Muslims, they are Pakistani people. اور being a مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی, ہمیں جو ہے ان لوگوں کو لک آفٹر کرنا ہے. لیکن بڑی شرمندگی کی بات ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ تقریباً سوسائٹی میں 10 سے 15% وہ لوگ ہیں جو ہمیں انگیج کرتے ہیں اپنے ساتھ, جو کہتے ہیں کہ جی ہم ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں یا ان لوگوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. ادروائز آپ دیکھا جائے تو تقریباً 80-85% کا جو ایک فگر ہے, بہت بڑا فگر ہے نا, ایک بڑا فلا ہے سوسائٹی کے اندر, تو وہ اس کو ہم نے فل اپ کرنا ہے. لیکن لوگ اپنے KFC, اپنے OPTP, اپنی فیسیلیٹیز کو نہیں چھوڑتے, اپنے کمفرٹ لیول سے باہر نہیں آتے اور ان لوگوں کو لک آفٹر نہیں کرتے. جیسے کہ دیکھ رہے ہیں آج کل کہ اب بیگنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے نا, آپ بھی آتی جاتی ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہر سگنل کے اوپر, ایون ہر چوک کے اوپر, کہیں نہ کہیں مارکیٹس کے اندر, ایگزیکٹلی آپ گاڑی پارک کرتے جاتے ہیں تو 4-5-6 لوگ آپ کو گھیر لیتے ہیں. یہی بات ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک مافیا ہے, وہ ایک مافیا ہے جو کہ جس نے آپ کے مارکیٹس کو, آپ کے پلازاز کو, آپ کے سگنلز کو, آپ کے چوکوں کو انہوں نے جو ہے انگیج کر لیا ہے. اور جو واقعی ہی ضرورت مند ہیں, واقعی ہی نیڈی ہیں, جنہیں واقعی ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے, وہ کہیں بہت پیچھے رہ گئے. تو سب سے پہلے تو آپ کے چینل کے تھرو ہی میں ایک میسج گورنمنٹ کو دینا چاہوں گی کہ گورنمنٹ کا یہ کام ہے وہ انیشیٹو لے اور ان چیزوں کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرے کہ یہ مافیا کیوں اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا چلا جا رہا ہے, آپ کے ہر سگنل کے اوپر اتنی بیگنگ کیوں شروع ہو گئی ہے, اور جو ہمارا ڈپرائیڈ طبقہ ہے, جو ہمارے وہ لوگ ہیں جن کو بیسک نیسیسٹیز ضرورت مند ہے, جنہیں بیسک نیسیسٹیز بھی نہیں مل رہی نا, مطلب وہ لوگ ہیں جو دن میں ایک روٹی کھانے والے ہیں, جسٹ ون ٹائم. تو ان لوگوں کو لک آفٹر کریں, ان لوگوں کا خیال کریں اور اس طرح کے مافیا کو کنڈیم کریں, کچھ اس طرح کی پالیسیز بنائیں کہ یہ چیزیں کم ہو جائیں, کیونکہ یہ آہستہ آہستہ یہ جو بیگنگ مافیا ہے یہ اس نے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ بڑے شہروں میں, مطلب کراچی. دیکھیں آپ مطلب تندرست لوگ, تندرست خواتین, پھر ساتھ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو کیری کیا ہوا ہوتا ہے, بالکل کیری کیا ہوا. ابھی ہم جاتے ہیں, یہ ہمارے یہ پارک روڈ پہ کنسٹرکشن کا کام, ڈیولپمنٹ کا کام چل رہا ہے روڈ کا, تو وہاں پہ جہاں پہ وہ سٹارٹ ہوتی ہے, یعنی کہ ٹریفک جہاں سلو ہو جاتی ہے, اب دیکھیں آپ یہاں ذرا 5 منٹ باہر دھوپ میں کھڑی ہونا, آپ کی حالت خراب ہو جائے گی. اور یقین جانے وہ خاتون وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے,
اور اس کے پاس چھوٹا بیبی ہے, یعنی کہ ہوگا کوئی ہارڈلی کوئی 9-10 مہینے یا 1 سال کا, اگر آپ کا گزر ہو ابھی تو آپ ضرور جاتے ہوئے دیکھیے گا کہ 1 سال سے زیادہ مجھے نہیں لگتا اس بچے کی عمر ہوگی, تو وہ یقین کریں اس تپتی دھوپ میں وہ بچہ اس کے پاس ہوتا ہے اور اس خاتون نے صرف یہ ہاتھ کیے وہ, تو میں لٹرلی میں کہتی ہوں تم یہ کر کے کھڑی ہوئی ہو, کسی کے گھر جا کے کام کر رہے ہو. جب انہیں اس طرح کی بات کہی جائے نا تو وہ آگے سے ان کے ریئیکشنز آپ دیکھیں, کیونکہ ہم تو کام ہی ان لوگوں کے اوپر کر رہے ہیں, ڈپرائیڈ اور آرفنس کے اوپر, تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اتنی یو آر ویری مچ نیڈی اینڈ یو آر اسٹینڈنگ ان دا سن لائٹ اور ایک چھوٹا سا بچہ کیری کیا ہوا آپ نے, تو آپ ہمارے ساتھ ادارہ چلیں, ٹھیک ہے, آپ کو ہم اچھا کھانا بھی دیں گے, ہم آپ کو رہائش بھی دیں گے, اور آپ کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے ہم سیٹل ڈاؤن کر دیں گے جاب کے لیے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو کے اپنا کمائیں اور اپنے بچے کو بھی لک آفٹر کریں. تو آگے سے ان کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے, وہ بہت برا ہوتا ہے, وہ چاہتے نہیں ہیں, وہ چاہتے نہیں ہیں. اور ان کی اس حرکت کی وجہ سے اور ان کے اس کریکٹر کی وجہ سے جو واقعی نیڈی ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں. تو لوگ جو ہے نا پھر وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں اب تو بیگنگ اتنی ہوگی, جس چوک چوراہے پہ دیکھیں بندے کھڑے ہوتے ہیں. اب یہ وجہ ہے کہ اس میں پھر ضرورت مند کون ہے اور پیشہ ور کون ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ سمیرا صاحبہ, وہ اس کو نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جج کرنا. ایگزیکٹلی. تو یہ اب دیکھیں نا وہ ایک ضرورت مند کے جو ایک حقدار کا حق یہ لوگ مار رہے ہیں, حقدار کا حق مارے. تو اسی لیے میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گی کہ گورنمنٹ جو ہے کم از کم اس چیز پہ انیشیٹو لے, اور جس طرح پیرا فورس بنائی ہے باقی کاموں کے لیے, وہ کم از کم اس بیگنگ کے لیے پیرا فورس کو بھی جو ہے لگانا چاہیے. پہلے 2016-17 کے اندر میں نے دیکھا کہ اسی طرح جو بیگنگ کر رہے ہوتے تھے نا لوگ, ہٹے کٹے صحت مند ٹھیک ٹھاک قسم کے, تو ان کو پولیس اپنے ڈالوں میں بٹھا کے لے جاتی تھی. صحیح نا, ان سے مزدوری کرائیں ذرا. پشاور روڈ کے اوپر ہمارے کینٹ کے اندر کینٹ بورڈ نے ایک اچھا انیشیٹو لیا تھا, یہ 15-16 کی بات ہے. لیکن اس کے بعد بڑی دکھ کی بات ہے کہ میں دیکھتی جا رہی ہوں کہ یہ بیگنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے, بڑھتی, اور بیگنگ کے بھی نا سٹائلز ہو گئے ہیں, ڈفرینٹ سٹائلز ہیں نا. مطلب کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں ہمارا پرس گم ہو گیا ہے تو ہمیں, اچھا یہ بات ہے, آپ لٹرلی یہ تو بہت ہی کامن ہو گیا, یا انہوں نے کوئی میڈیکل سلپ پکڑی ہوئی ہوگی کہ ہمیں پورا ڈاٹا پکڑا ہوگا ڈاکٹر کا فائل. یا اچھا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اب جو نیا ایک چیز آئی, کیونکہ سمر ویکیشنز شروع ہوئی ہیں نا, تو بچوں کو ایسے وہ سلپ پکڑا دی گئی ہے کہ اسکول کی ہم نے فیسز جو ہے وہ پے کرنی, یا ہم نے بکس لینی ہے, اور اس کے علاوہ کچھ ایسی خواتین اچھے خاصے کپڑوں میں خواتین اور مرد آئیں گی کہ ہم مانگنے والے نہیں ہیں, ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں, ہمارے پاس یا تو ہمارا بیگ چوری ہو گیا, پرس چوری ہو گیا, یا ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے, ہم نے واپس جانا ہے, آپ ہمیں ٹکٹ کے صرف پیسے دے دیں. اچھا ٹکٹ کون سی سستی ہے, 2000-2500 کی تو ٹکٹ ہے, وہ کون سی سستی ٹکٹ ہے. تو اس طرح کے لوگوں نے ٹرینڈز نکال لیے. ایگزیکٹلی ٹرینڈ نکال لیے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ جناح پارک کی بات ہے. جناح پارک آپ کو پتہ ہے سینٹر آف راولپنڈی, اور بڑے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, اور مطلب بچوں کی چونکہ بریکس ہیں آپ نے جیسے بتایا, تو کچھ دن پہلے میرا وہاں پہ گزر ہوا, تو ایک بچی تقریباً اس کی عمر ہوگی 14-15 ایئرس, تو بچی نے بڑے اچھا ڈریس پہنا ہوا تھا اور بڑے اچھا اپنے آپ کو کیری کیا ہوا تھا, اور وہ آئی ہے اور اس نے مجھے کہا ہے کہ مجھے نا آپ سے کوئی کام ہے. میں نے کہا جی بیٹے بتائیں کیا کام ہے, میں تو آپ کو نہیں جانتی. تو کہتی ہے کہ ایکچولی میرے جو ہے وہ سمر ویکیشنز ہو گئی ہیں اور میرے پاس اسکول کی فی نہیں ہے, مجھے اسکول کی فی جو ہے وہ پے کرنی ہے, ورنہ میرا نام اسکول سے کاٹ دیا جائے گا, اور میں 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں. اور میں نے کہا آپ کون سے اسکول میں پڑھتی ہیں, تو وہ گھبرا گئی. وہ گھبرا گئی. تو میں نے کہا بتائیں نا آپ کس اسکول میں پڑھتی ہیں, میں آپ کی اس اسکول میں جا کے خود جا کے اکاؤنٹ میں آپ کی فی پے کر دوں گی, اور آپ کی 3 months کی فی پے کر دوں گی. آپ اپنے اسکول کا نیم مجھے دے دیں, اپنے فادر نیم مجھے دے دیں, میں آپ کے اسکول میں چلی جاؤں گی. تو وہ کہتی ہے نہیں میں خود جمع کروا لوں گی, اگر آپ مجھے دے دیں, چلیں آدھی فیس دے دیں. میں نے کہا نہیں بیٹا یہ بہت بری بات ہے, اور یہ جو آپ نے ایک طریقہ کار اختیار کیا نا, میں نے کہا یہ بڑا الارمنگ ہے کہ ابھی اس ایج میں آپ نے یہ کام شروع کر دیا, تو جب آپ بڑے ہو جائیں گے 30-40 میں پہنچیں گے تو پھر تو آپ پکا ایک مافیا بن جائیں گے. بالکل اب تو ہیڈ کرنے لگ جائیں گے. اچھا تعلیم کا یہاں پہ ذکر ہوا, جو واقعی میں جو حقدار ہیں, خاص کر میں یتیم بچوں کی تعلیم اور تربیت کی بات کروں, تو اس حوالے سے ہماری سوسائٹی میں کن چیلنجز کا ان لوگوں کو سامنا ہے, جو بیوائیں ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو اوبیسلی پڑھانا ہے, یا یتیم بچے ہیں,
تو ان کو کن چیلنجز کا سامنا ہو رہا ہے؟ دیکھیں مہوش، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کریکولم جو ہے ہمارا وہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے. پرائیویٹ سکولز نے کچھ اور قسم کا سلیبس لگایا ہوا ہے, گورنمنٹ سکولز میں کچھ اور قسم کا سلیبس چل رہا ہے, اور آپ کے جو کانوینٹ سکولز ہیں ان کا کچھ اور طریقہ کار ہے. جو پرائیویٹ سکولز ہیں اس وقت تو میں کہوں کہ وہ سب سے بڑے بدماش ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے, مافیا, بگ مافیا اور غنڈہ گردی ہے. ایک مافیا ہے نا, اور ساتھ اس کے غنڈہ گردی ہے. وہ نا پیرنٹس کے گلے کے اوپر انگوٹھا رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے پے کرنا ہی کرنا ہے. اچھا کسی نہ کسی, کبھی کوئی ڈے منایا جا رہا ہے, کبھی کوئی ڈے ہو رہا ہے, تو اس کی مد میں جو ہے نا وہ پیسے نکل ایون اب تو سیلڈ میکنگ ڈے بھی انہوں نے بنانا شروع کر دیا کہ بچے سیلڈ بنائیں گے. اب چلو بچے کیا سیلڈ بنائیں گے, اب نرسری پریپ کے بچوں کو کہتے ہیں جی آج سیلڈ میکنگ ڈے ہے, آپ نے یہ چیزیں لانی ہیں, آپ نے سیلڈ بنانا ہے. تو یہ کنڈیم کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو اس پہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ میں اور آپ اس پہ کام نہیں کر سکتے. ہم بینگ سٹیزن جو ہے نا ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے, یا اس پریشر کو ہم نہیں لے سکتے. ہائی لائٹ تو کر سکتے ہیں, لیکن ایکشن لینا تو obviously پریشر نہیں لے سکتے. گورنمنٹ دیکھیں انیشیٹو لینا گورنمنٹ کا کام ہے, ان اداروں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا گورنمنٹ کا کام ہے. اور دوسری یہ ایک ریکویسٹ ہے میری گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ کچھ کام اچھے بھی کر رہی ہے اس وقت. انہوں نے جیسے کہا کہ گرمیوں کی چھٹیوں کی جو فی لے گا, جو اسکول لے گا, اس کو بند کر دیں گے, اور سمر کیمپ پیرنٹس کی مرضی سے ہوگا. اگر پیرنٹس چاہیں گے تو بچے سمر کیمپ جوائن کریں گے, ادروائز نہیں کریں گے. زور زبردستی نہیں ہے. یہ پنجاب گورنمنٹ سی ایم پنجاب صاحبہ کا یہ انیشیٹو ہے کچھ دن پہلے کا, لیکن اس کو امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے نا, خبروں تک محدود نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف سوشل میڈیا کی خبریں یا پرنٹ میڈیا کی خبر نہ ہو. کوئی اسکول جو ہے وہ فیسز لیتا ہے تو بھائی آپ اس کو ٹیگ کریں, اس کو ٹیگ کریں, اس اسکول کو بند کریں. یس, اسکول کو بند کریں. اگر کیونکہ نارملی لوگ کہتے ان کو, اب جیسے دیہاتوں کی بات کریں, وہاں پہ جو پرائیویٹ اسکول ہے, ہو سکتا ہے موسٹلی لوگوں کو اس نیوز کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو, اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دیہاتوں میں لوگ اتنے اویئر نہیں ہیں جتنے ہم لوگ. سوشل میڈیا سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں نا 24 گھنٹے, ہمارا گیجٹ ہمارے ہاتھ میں, اور ہم اس کو سرچ کر رہے ہیں اور اس کو سکرول کر رہے ہیں. وہاں کے لوگوں کے اور بھی بڑے سارے مسائل ہیں. وہ اپنی گھرداری کام کاج, ان کا ایک اپنا بنا ہوا ہے طریقہ کار, ایک ان کی اپنی مینجمنٹ ہے, اس کے مطابق وہ چلتے ہیں. تو جو آپ کی نے بہت اچھی آپ نے بات کی ہے کہ جو گاؤں دیہاتوں کے اسکول ہیں وہاں پر تو یہ چور بازاری بہت زیادہ ہے, حد سے زیادہ ہے. تو یہ ہے کہ سب سے پہلے کام ہی دیہاتوں کے اندر کرنا چاہیے. وہاں کے اسسٹنٹ کمشنرز کو, وہاں کے تحصیلدارز کو آپ باؤنڈ کرے, گورنمنٹ باؤنڈ کرے کہ آپ نے ڈیلی اتنے اسکولز کی رپورٹ دینی ہے, کیونکہ اوبیسلی گورنمنٹ کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے. انہوں نے تو کمپیوٹر کے اوپر صرف اسکول کا نیم لکھنا ہے اور ان کی ڈیٹیلز آ جائیں گی. تو ان کو چاہیے, کیونکہ اب انٹر لنک ہے ہر چیز, تو ان کو چاہیے کہ اپنے تحصیلدار اور اسسٹنٹ کمشنر کو پابند کریں کہ وہ ڈور ٹو ڈور جائیں, ان سکولز کو وزٹ کریں, ان سکولز کا ڈیٹا لیں اور ان سکول کو مانیٹر کریں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ جائیں اور انہوں نے کہا نہیں سر ہم تو نہیں لے رہے, اور پھر وہ واپس آ جائیں کہ نہیں یہ اچھے بچے ہیں, ان کو ٹک مارک دے دو کہ یہ انہوں نے. اچھا ایک اور چیز ہے, یعنی یہ تو ایک الگ ایشو ہے کہ اس میں فیسز کو کنٹرول کرنا یا نہ دینا بھی ایک الگ, لیکن جو ہمارا ٹاپک ہے یتیم بچوں کے, جو ہم کفالت کی بات کریں, ان کی تعلیم کی بات کریں. دیکھیے تعلیم حاصل کرنا وہ سب کا بنیادی حق ہے, اس میں یتیم مسکین, کوئی امیر غریب, گورے کالے کا کوئی ڈفرینس نہیں کرنا چاہیے. سو جو خاص کر یتیم یا اس طرح کے جو بچے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر ہم پرائیویٹ سیکٹرز کی بات کریں تو ان کے بہت زیادہ فیسز ہیں, لیکن تعلیم حاصل کرنا تو سب کا جو ہے وہ اوبویسلی فرض ہے. تو کیا ان کو کوئی ڈسکاؤنٹ آفر کیا جاتا ہے, اسپیشلی کوئی کوٹا رکھا گیا ہے کہ ان بچوں کے لیے جو ہے وہ یہ کوٹا ہے مخصوص ہے کہ جو باقیوں کی فیسز ہیں جو واقعی میں پے کر سکتے ہیں ان کے لیے تو ہے ہی ہے, لیکن ان بچوں کی جو فیسز ہیں یا وہ معاف کر دی جائیں یا وہ ہاف کر دی جائیں, کیا اس طرح کا کوئی ہے اسٹیپ؟ دیکھیں مہوش, جو اچھے اسکولز ہیں نا, اسٹینڈرڈ کے اسکولز ہیں جو ٹھیک ہے, ان کے اندر تو آپ سوچیں بھی نہیں کہ آپ کو کوئی ایسا بینیفٹ ملے گا. اچھا ہمیں اس میں ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں, کیونکہ بڑا اہم یہ پوائنٹ ہے کہ ان بچوں کی کیسے ہم مدد کر سکتے ہیں, یہ سوسائٹی اس میں کیا رول پلے کر رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, آج کا دوسرا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے تھے, ہمارے جو یتیم بے سہارا بچے ہیں, لوگ ہیں جو بیوہ ہیں یا مستحق افراد ہیں, ان تک کیسے مدد پہنچائی جائے, جو معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے, اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. سمیرا صاحب ہمارے ساتھ ہے. سمیرا, ہم بات کر رہے تھے کہ یتیم بچوں کے لیے جو تعلیم کے حوالے سے کیا کوئی ایسا کوٹا رکھا گیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ریلیکسیشن دی جائے, جیسے باقی بچے پوری فیس ادا کرتے ہیں, ان کو تھوڑا سا ریلیکس رکھا جائے, کیا کوئی ایسا نظام ہے؟ دیکھیں نظام تو بنانے پڑتے ہیں,
اور یہ کام گورنمنٹ کے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کو پالیسیز بنانی ہوتی ہیں اور ان پہ امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے. نظام میں اور آپ نہیں بنا سکتے, یہ ریاست کا کام ہے نظام بنانا, ہمارا کام ہے اس کو فالو کرنا. تو ایسا ہے کہ جو اچھے سکولز اور اچھے ادارے ہیں جہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ, ہمارا ڈپرائیوڈ بچہ, ہمارا آرفن بچہ باقی نارمل بچوں کے ساتھ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرے, وہاں پہ تو ہمارے ایڈمیشنز ناممکن ہیں. اٹ از امپاسبل فار اس. اور اگر کبھی ہم کہیں کھینچا تانی کر کے ان کے ایڈمیشنز کرا بھی لیتے ہیں نا, تو ہمیں پہلے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کا ادارہ اس کی فل فی پے کرے گا, ہم اس کی فی کو ڈسکاؤنٹ نہیں دیں گے. تو ہم نے کہا بھی آپ اس کو ڈسکاؤنٹ دیں بیکاز ہی اور شی از آرفن, اور ان کو لک آفٹر کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اور ہمارے ادارے میں الحمدللہ اس وقت 200+ اسٹوڈنٹس ہیں جو آرفن ہیں. تو اس میں سے آپ 4 بچے ہمارے لے لیں تاکہ یہ بھی نارمل بچوں کے ساتھ تعلیم حاصل کریں. اور وہ بہت انٹلیکچوئل بچے ہوتے ہیں, ان کی کلاس سے زیادہ اچھے بچے ہوتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہماری چونکہ پالیسیز نہیں ہیں, ہم ایسا کر نہیں سکتے, ہمیں کوئی انکم سپورٹس پروگرام نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی بیت المال کا پروگرام نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ایسی سپورٹ نہیں ہے. تو ہم نے تو دیکھیں بڑے ایکسپینس ہیں, ہمارے اسٹاف کو بھی دینا ہوتا ہے, یہ بھی پے کرنا ہے, وہ بھی پے کرنا ہے, مطلب ہے ہمارے بہت زیادہ چارجز ہیں اور ہم اس کو نہیں کر سکتے. پھر اگر ہم نارمل اسکولس کی طرف جائیں تو ان کی کوئی سفارش کرائیں, ان کو کسی طرح سے ان کی منت جاری کر کے تو ان کو کہیں کہ ہمارے بچوں کو لے لیں, تو وہ ڈسکاؤنٹ کیا دیں گے آپ کو, کیا ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اگر فار ایگزامپل آپ کی فی 1000 ہے تو ہم ان سے 800 لے لیں گے, ہم ان سے 800 لے لیں گے. تو اگر ہم انہیں کہیں کہ نہیں آپ بچوں کو ہاف فی کر دیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہے, کیونکہ ہمارے جو ہیں اس وقت چارجز, الیکٹریسٹی چارجز ہیں, ہم نے رینٹ پے کرنا ہوتا ہے, ہم نے اسٹاف کو دینا ہوتا ہے. میرے صاحب ان شارٹ اگر ہم بات کریں تو ہمارا معاشرہ تو بڑا بے حس ہو گیا. یعنی انہیں اپنی کمائی سے غرض ضرور ہے ایگزیکٹلی, لیکن دوسرے کا احساس نہیں ہے کہ آیا وہ یتیم ہے, بے سہارا ہے. اور قرآن نے, اسلام نے تو ان کے بارے میں لمبی چوڑی وضاحت دی ہے, اور کتنا اجر ملتا ہے اگر آپ کسی یتیم کی, کسی مسکین کی آپ کفالت کرتے ہیں تو کتنا اجر اور ثواب ہے. یہ اگر ہم نے تعلیم حاصل کی ہوتی, اسلامی تعلیمات پڑھی ہوتی تو شاید ہمیں معلوم ہوتا. اچھا ایک اور چیز بتائیے, صدقہ و خیرات کی بات کی جائے تو کیونکہ ہمارے ہاں جو زکوٰۃ کا نظام ہے وہ بھی شفاف نہیں ہے, ہم اس میں بھی ڈنڈی مارنے بھی آ جاتے ہیں 100%. اگر ہم جتنا ہمارے پاس مال و دولت ہے, جائیداد ہے, اگر اس کے اکارڈنگ ہم صدقہ خیرات زکوٰۃ نکالیں تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر اس طرح کسی جو آرفن کڈز ہیں ان کو پھر سپورٹ کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ آپ ایکچوئل میں آپ اپنی زکوٰۃ صحیح معنوں میں نکال رہے ہیں. تو اس صدقہ خیرات کی زکوٰۃ کے جو نظام ہے اس کو مؤثر کیسے بنایا جائے, اس کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پیارے نبی نے زکوٰۃ اور صدقہ کے بارے میں یہی کہا کہ اگر ہم اتنی ڈپرائیوڈ لوگوں کو اپنا زکوٰۃ و صدقہ دیں جو کہ مال و دولت میں ذرا لوگ سٹیبل ہیں تو وہ یہ دیں تو ہمارے معاشرے سے غربت اور بہرا روی دونوں ختم ہو سکتے ہیں. کیونکہ غربت آپ کو برائیوں کی طرف راغب کرتی ہے, راغب کرتے ہیں. مولا علی کا بھی فرمان ہے کہ جب بھی مانگو رب العالمین سے اچھا رزق مانگو, کیونکہ غربت آپ کو بہرا روی کی طرف, گناہوں کی طرف راغب کرتی ہے. تو بحیثیت مسلمان معاشرے کے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے کہ اپنی ذات کو پہلے دیکھیں کہ ہمارے کیا ایسٹس ہیں اور اس پہ ہماری باقاعدہ زکوٰۃ کیا بنتی ہے. اب بینکس کے اندر آپ کے جو پیسہ پڑا ہوتا ہے, بینک زکوٰۃ تو ڈیڈکٹ کرتا ہے, لیکن کیا آیا وہ زکوٰۃ واقعی ہی ان تک جاتی ہے کہ جن کے لیے وہ زکوٰۃ ڈیڈکٹ کی گئی ہے؟ بالکل. نمبر 1 شفافیت نہیں ہے نا, ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. ہر بندہ چور ہے, وہ کرپشن جو ہے وہ 10 روپے سے لے کے تو 10 کروڑ تک کی کرپشن لیولز ہیں نا کرپشن کے. بھئی آپ اگر جائیں کسی مال میں جائیں, آپ ایون آپ پیٹرول پمپ یا کسی بھی جگہ پہ جائیں, وہاں پہ اگر آپ نے پے کرنا ہے نا 775 روپے, باقی بچتے ہیں 5 روپے, وہ آپ کو واپس نہیں کرے گا. اب ڈیلی وہ کتنے اس طرح کے 2 روپے 3 روپے 5 روپے بچا رہا ہے, وہ ڈیلی کتنے کما رہا ہے؟ ہاں بالکل, وہ بہت زیادہ کما رہے ہیں. ابھی کل کی بات ہے, اس کے بعد میں ڈیٹیل بتاؤں گی کہ کل ہمارے پاس چونکہ ٹائم شارٹ ہے, ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے, تو آپ کا پیغام بھی میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. تو آپ اوور آل یہ جو سوسائٹی کے اندر ہم لوگوں کے حقوق جو ہے نا وہ نہیں ان کو دے رہے, خاص کر یہ آرفن جو کڈز ہیں ان کی بات کریں یا بیواؤں کی بات کریں, بالکل, تو کیسے ہر بندہ جو ہے وہ انفرادی طور پہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ سکتا ہے, اس کو ادا کر سکتا ہے؟ آپ اپنا میسیج ایڈ کر دیں.
میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جن پہ اچھا رزق دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ان پہ بہت زیادہ بلیسنگز ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ اگر ان کے 3 بچے ہیں تو یہ سمجھیں ہمارے 4 بچے ہیں، کہ ایک بچے کا ایکسٹرا وہ ایکسپینس نکال کے کسی بھی ایسے ادارے کو یا ڈائریکٹلی خود کسی اورفن کو، کسی ڈپرائیڈ کو، کسی بیوہ کو دینے جائیں تو ہمارے معاشرے سے غربت، بے راہ روی اور معاشی بدحالی ختم ہو سکتی ہے. ہمارا معاشرہ ایک ہیلدی، شفاف، بہترین اور زبردست قسم کا معاشرہ بن سکتا ہے. خوبصورت بات آپ نے کی. بہت شکریہ سعیدہ سمیرہ رضا صاحبہ آپ کے تشریف آوری کا. بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ اگر آپ کے 3 بچے ہیں تو آپ کنسیڈر کریں کہ آپ کے 4 بچے ہیں. اور اسی طرح ہر ایک جو فیملی ہے اگر وہ یہ سوچ لے کہ اس نے ایک یتیم بچے کی کفالت کرنی ہے تو یقین جانیں جنت پھر آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. اور یہ آپ کو چیز اگر معلوم ہو جائے، اگر آپ نے اسلامی تعلیمات کے اندر یتیم بے سہارا بیواؤں کے حقوق اور ان کی کفالت کا اگر آپ پڑھ لیں تو یقین جانیں آپ ڈھونڈ کے ایسے لوگوں کی مدد کریں گے، آپ ان کی کفالت کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، ہم صرف اپنی ذات تک، اپنے مفادات تک ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں ہی رہنا ہے، آخرت میں تو ہم نے جا کے جواب دینا نہیں ہے. تو کوشش کریں ذرا اسلامی تعلیمات کو پڑھیں اور ایسے لوگوں کی کفالت کے حوالے سے اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے اس کو پڑھیں تاکہ زندگی ان کی بھی اور ہماری بھی آسان ہو سکے. اور آج کا جو مرد ہے وہ صرف گھر کے اخراجات اٹھانے تک محدود نہیں رہا، بلکہ دیکھا جائے تو وہ بچوں کی پرورش بھی کر رہا ہے، وہ گھریلو ذمہ داریوں کو بھی بخوبی طریقے سے سر انجام دے رہا ہے، جذباتی معاونت اور خاندانی لحاظ سے بھی اس کا رول ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس تبدیلی نے اوبویسلی نئی اپرچونٹیز بھی پیدا کی ہیں اور بہت سارے چیلنجز کو بھی جنم دیا ہے. تو آئیے ان ذرا دونوں چیزوں پہ ان ڈیٹیل بات کر لیتے ہیں. اور ڈسکشن کے لیے ہمارے بڑے معزز مہمان ہمیں زوم پہ جوائن کر چکے ہیں. جی پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ باسط صاحب آپ کے وقت کا. آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ اس جدید معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں تو اس مرد کے جو ایک روایتی کردار جس کی ابھی میں نے کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی بھی، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی تبدیلی کیا دیکھنے میں آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ اہم ہے کہ جو معاشرے کے اندر ایک جدیدیت کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں وہ ظاہر ایک فرد چونکہ ایک معاشرے کی اکائی ہوتا ہے تو وہ سارے اثرات ظاہر ہے کہ اس اکائی پر پڑتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آج جیسے آپ اسٹوڈیوز میں ہیں، میں اپنی جگہ پر I think انٹرنیٹ ایشو آ رہا ہے. چند ڈیکیڈز پہلے ایسا پاسبل نہیں تھا. ہاں تو جی آئی تھنک کچھ انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا ہے. آپ کی آواز کو میں جو ہے وہ پراپر سمجھ نہیں پا رہی ہوں. بالکل ناظرین، جیسے ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ میں اسٹوڈیو میں بیٹھی ہوئی ہوں، یہ جو ہیں وہ اپنے آفس میں موجود ہیں، اب یونیورسٹی میں ہے، تو یہ بھی ایک تبدیلی ہے کہ پہلے ہم کہتے تھے کہ مرد نے فزیکل جو ہے وہ کہیں جانا ہے، وزٹ کرنا ہے، تبھی وہ کام ہو سکتا ہے، تبھی وہ بات کر سکتے ہیں، تبھی ان کی بات کو جو ہے وہ مانا جا سکتا ہے یا ان کی بات کو جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے. لیکن اب ٹیکنالوجی نے یہ بھی ذرا چیزیں آسان کر دی. لیکن مزید اس کو آئی تھنک ایلیبوریٹ کرنا، سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اس روایتی جو ایک چیزیں چلتی تھی کہ بھئی مرد جو ہے وہ کفیل ہے، محافظ ہے، اس نے گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہے، گھر کے اخراجات جو ہیں وہ اس نے اٹھانے ہیں، تو ان چیزوں میں کچھ تبدیلی آئی. تو اس تبدیلی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. جی باسط صاحب آپ جواب کو کنٹینیو کیجیے گا. میں یہی بتا رہا تھا کہ میں نے ایک مثال دے کر جو بات واضح کی، اب چونکہ حالات بدلے ہیں، جدید سہولتیں میسر ہیں اور اس انداز سے ظاہر ہے کہ جو لوگ ان تبدیلیوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتے ہیں ان کے اپنے اندر بھی، ان کے رول کے اندر بھی اس کے انداز میں یقیناً تبدیلی رونما ہوتی ہے. اب اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو اسلام کا تصور ہے، ظاہر ہے کہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں، اس کے اندر یہ بات تو واضح ہے، قرآن نے کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد ہے اس کی ذمہ داری، جس کو آپ روایتی کہہ رہی ہیں اور غیر روایتی زمانے کی بات کر رہی ہیں، لیکن اس کو ایک ایڈمنسٹریٹر کا رول تو پلے کرنا ہی ہے. اب ایڈمنسٹریٹر کا رول صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی بات کو جانا اور مانا جائے، بلکہ کہ اسے ساری
नीटी ग्रिटी को देखना पड़ता है, उसको वसाइल अच्छा, को भी इसके अलावा अगर हम मौजूदा दौर में अगर इस चीज़ को साथ रिलेट के, जैसे हम बात करें कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मुआशी दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अगर ये मज़ीद जो उस पर ज़िम्मेदारियाँ आई हैं या जो महंगाई का बोझ जो उसके ऊपर पड़ा है, इसने मर्द के किरदार को क्या मुतासिर किया है? इसीलिए वही मैं बात कर रहा हूँ कि जो जदीद हालात हैं जिसमें ज़ाहिर है कि गैजेट्स भी हमारे पास आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ चैलेंजेस भी बहुत आए हैं जिसमें जी बिल्कुल, चैलेंजेस जो हैं वो भी आए हैं, और साथ ही साथ इसमें मैं जो दूसरी चीज़ ऐड करना चाहूँगी नाज़रीन, वो ख़वातीन की जो बढ़ती हुई जो मुआशी ख़ुद मुख्तारी है, उसने जो मर्द का एक मकाम है उसमें क्या तब्दीली की है, इसको भी हम ज़रा समझते हैं। क्योंकि एक तो चीज़ है कि मुआशरे के अंदर जो एक मुआशी दबाव बढ़ा है, महंगाई जो है वो ऑब्वियसली बढ़ी है, तो इसने भी ज़रा मर्दों के किरदार को जो है वो थोड़ा सा मुतासिर किया। लेकिन साथ ही साथ ख़वातीन का जो मुआशी लिहाज से ख़ुद मुख्तार होना है, ये भी हो सकता है कि मर्द के किरदार में इसने भी थोड़ी सी रद्दोबदल या तब्दीली वो की है। और इसके साथ साथ देखते जदीद दौर में अच्छा शौहर, अच्छे बाप की तारीफ़ जो है ना, उसकी डेफिनेशन में भी हमें कहीं ना कहीं तब्दीली देखने को मिलती, क्योंकि हम देखते हैं कि हमने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशात को हमने जो है वो जन्म दे दिया है, हम ख्वाहिशात को बहुत ज़्यादा जो है वो सामने ले आए हैं। तो इसकी वजह से भी हम कहते हैं कि अच्छा शौहर वो है जो हमारी हर बात मान रहा है, हमारी हाँ में हाँ मिला रहा है, कोई भी हम फरमाइश करते हैं उसको फ़ौरन से जो है वो पूरा कर दिया जाता है। और अच्छा बाप की तारीफ़ भी हमने कुछ ऐसी ही रख दी है कि हर ख्वाहिश को पूरा करना, पैम्पर्ड करके रखना, तमाम जो एक लग्जरी लाइफस्टाइल है या चीज़ें हैं वो हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो वो एक अच्छा बाप है। अगर ये चीज़ें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो हम कहते हैं कि नहीं, ना ये अच्छा शौहर है, ना ये अच्छा भाई है, ना ये अच्छा बाप है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मर्द के ऊपर ये भी एक प्रेशर है कि एक सोसाइटी के अंदर हमने जो ख्वाहिशात को बढ़ावा दिया है, सोशल मीडिया का दौर है, उस पे लोग धड़ाधड़ इन चीज़ों को जो है वो ऑब्वियसली देखते हैं, और फिर उन्हीं चीज़ों की फरमाइशें हमारे घरों में चल रही होती हैं, हमारी ख़वातीन, हमारे बच्चे जो हैं वो करना शुरू कर देते हैं। तो मर्द इस सारे प्रेशर को कैसे कवर करता है या किस तरह इसको मैनेज करने की कोशिश करता है, ये अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी। देखिए, वो घर के अंदर उसने फैमिली को संभालना, उनकी फरमाइशों को पूरा करना, फिर अगर वो बाहर मुआशरे में निकलता है, वो बिज़नेस करता है या वो जॉब करता है, तो हर तरह के तल्ख माहौल का उसको सामना करना पड़ता है, हर तरह के तल्ख नज़रों का, तल्ख लहजों का उसको सामना करना पड़ता है। किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हुए, काम करते हुए वो फैमिली के लिए जो है वो कमा के लाता है। तो इस प्रेशर को अंडरस्टैंड करना मुझे लगता है बड़ा ज़रूरी। जैसे हम कहते हैं ना, ख़वातीन जो हैं इनको इनके साथ बड़े पोलाइट तरीके से रहना चाहिए, इन पे ज़्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक मर्दों के साथ भी कुछ ऐसा जो है वो रवैया हमें ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए कि उन पे प्रेशर जो है वो नहीं होना चाहिए। वेलकम बैक अब्दुल बासित साहब, आपसे मैं जो पूछ रही थी मज़ीद मैं उसको रिपीट कर देती हूँ कि जो मुआशी दबाव है या बढ़ती हुई महंगाई है, इसने जो मर्द का एक रोल है उसको किस तरह से मुतासिर किया, या उसकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको किस तरह से मुतासिर किया है? क्योंकि हमारे जो फैमिली फरमाइशें हैं, जो ख्वाहिशात हैं, वो बढ़ती चली जा रही हैं, वो थमने का नाम नहीं लेती। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि एक मुआशी दबाव भी है जिसका ऑब्वियसली प्रेशर जो है वो एक मर्द पे ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल, है कि माशरे में जिस किस्म की भी सूरत हाल होती है, वो कोई माशरती प्रेशर हो, कोई माशी प्रेशर हो, कोई कल्चरल प्रेशर हो, वो सारे प्रेशर जो है वो फेस करने होते हैं खानदान के एक सरबराह की हैसियत से। और उसमें आजकल आपने वजह तौर पर ये बात कही कि ये जो माशी दबाव है, महंगाई का एक तूफान है, उस तूफान में जो जरूरतें हैं वो कम होने की बजाय बढ़ रही हैं। ऐसे। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो 2-2 और 3-3 जॉब्स करके अपनी जिम्मेदारियों को, अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करते हैं। और ये ज़ाहिर है कि इंसानी कैपेसिटी से ज्यादा की बात है। हर इंसान को काम के साथ साथ आराम की जरूरत होती है। जब 3-3 जॉब्स करेंगे, रात को भी जागेंगे, दिन को भी जॉब करेंगे, और इसका एहसास शायद पूरे जो फैमिली का यूनिट है, खानदान, उसको नहीं हो रहा होता। आपने वजह तौर पर कहा कि आजकल तो ज़ाहिर है कि जो जैसे सेल फोन्स को ही ले लें आप, और फिर बहुत सारी यूटिलिटी बिल्स हैं और बाकी चीजें जो बुनियादी जरूरतें उन्हें पूरी करने के लिए भी बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। उस पर मजीद अगर ख्वाहिशात का इजहार होगा तो वो न सिर्फ ये कि
جو مرد ہے اس کی ذمہ داریوں میں بے بہا اضافہ ہوا ہے، اور اس سے جو صحت کے مسائل ہیں وہ جسمانی صحت کی بات ہو یا انسان کی نفسیاتی صحت کی بات ہو، وہ ظاہر ہے کہ جب بے آرامی کا اور پریشر کا تصور ہوگا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یعنی مرد کو یہی سمجھ لیا جائے کہ وہ بس ایک پیسے کمانے کی مشین ہے تو بھی ظاہر ہے کہ بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں. اور اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ بھی ناظرین کو دینا چاہوں گا کہ جیسے جو لوگ باہر ہوتے ہیں اور اوورسیز محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں تو پیچھے جو ان کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ایک کرنسی مل جو لگا رکھی ہے اس نے اور شاید پیسے جو ہیں وہ درختوں کے ساتھ لگے ہیں، بالکل اپنی زندگیاں جو ہے وہ تج دیتے ہیں. اور دوسری طرف یہ ایک میوچل جو ہے نا ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور یہ کہ ظاہر ہے کہ صرف ذمہ داری ہی نہیں ہے، ان کے کچھ پھر حقوق بھی ہوتے ہیں کہ ان کو بھی اپنے خیال رکھا جانا چاہیے ان حقوق کا، جو ہمیں یعنی معاشرے کے اندر مجموعی طور پر شاید اس میں اس بدلتے ہوئے جو سیناریو ہے اس میں کچھ اس کی کمی محسوس ہوگی. اچھا ایک اور چیز بتائیے گا کہ اس جدید دور کے اندر کیا ایک اچھے شوہر کی اور ایک اچھے بھائی، ایک اچھے باپ کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں بھی تبدیلی آئی ہے؟ جی اصل میں بات یہ کہ ایک تو اسے سم ٹائم اویئرنیس کا دیا جاتا ہے خطاب، اور دوسرا یہ کہ اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک میوچل احترام کا تصور ہوتا تھا. اب جب ہم معاشرے کے اندر مختلف خاندانوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بچوں کے اندر یا خاندان کے ممبر کے اندر وہ ایک جو ہمارے معاشرے کا طور امتیاز ہوتا تھا، جو ایک کلی رسپیکٹ کا تصور ہوتا تھا، وہ اب فرینکنس میں بدلا ہے. اور اس فرینکنس میں بدلنے سے یہ ہوا کہ پہلے بچے اور فیملی بھی یہ احساس کرتے تھے کہ کیا لمیٹیشنز ہیں. اب چونکہ ایکسیس ہے، وہ فیشن ڈیزائن کی طرف بھی ایکسیس ہے، آن لائن شاپنگ کی طرف بھی ایکسیس ہے، اور آن لائن فوڈ منگوانے کی بھی ایکسیس ہے. آج کل تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو بچے ہیں ان کے پاس گیجٹس ہوتے ہیں، وہ دن اور رات جو ہے نا وہ آن لائن ڈیلیوری، چونکہ فوڈ کی کہ جو ہم جس کووڈ سے گزرے اس میں بہت زیادہ ترویج ہوئی اس چیز کی. تو اب یہ ہے کہ آپ کسی بھی یعنی معاشرے کے کسی ٹیئر کے معاشی اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ یہی کہیں گے کہ حالات مشکل ہو گئے ہیں. یعنی جس کی جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ان کے جو کیپیسٹی ہے اس سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم بہت سارے مختلف حالات دیکھتے ہیں، بہت سارے ہم دیکھتے ہیں فیملیز میں اتنے المناک اور افسوسناک واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ ماں باپ بچوں کی خواہشات کو دور کی ان کی 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کے جب کام کہتے ہیں یہ فیول پرائسز کی اتنی ہائیک ہے اور باقی ساری چیزیں آؤٹ آف رینج ہوتی جا رہی ہیں اور یوٹیلیٹی بل اتنے آ رہے ہوتے ہیں کہ اب فیملیز سوسائڈ پر جا رہی ہیں. اور یہ معاشرے پر ایک بہت بڑا انٹروگیٹو مارک ہے کہ ہم نے زندگی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ جس میں اسٹیٹ کی ذمہ داری، ایک دوسرے کی ذمہ داری، اور جیسے اہل ثروت پر اسلام نے یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ دوسروں کا خیال رکھیں، تو وہ چیزیں جب نہیں ہوتی تو اس کا مجموعی طور پر سب پر پریشر پڑتا ہے. لیکن جو خاندان کا سربراہ ہوتا ہے وہ جیسے آپ نے کہا وہ اس کی کیپیسٹی باپ کی ہو، بھائی کی ہو یا شوہر کی ہو، وہ اس پر یہ براہ راست اس کے اثرات بڑے ہاریبل طریقے سے پڑ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا ایک اور چیز بتائیے گا پروفیسر صاحب کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ مرد کو درد نہیں ہوتا، مرد روتے نہیں ہیں، مرد ہمیشہ مضبوط رہتے ہیں. یہ جو ٹیگز ہم نے مردوں کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں کیا یہ مردوں کی ذہنی صحت کو متاثر کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں اصل میں جو جینڈر سے ماورا اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو گوشت پوشت کا انسان ہوتا ہے، ایک زندہ چلتا پڑتا ہے انسان، اس کے احساسات بھی ہوتے ہیں، اس کا موڈ بھی ہوتے ہیں، اور کبھی وہ خوش بھی ہو سکتا ہے، کبھی پریشان بھی ہو سکتا ہے، کبھی بیمار بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ جو ہم نے بیان کر رکھا ہے کہ بس اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل ایک روبوٹ بنا کے رکھے. تو یہ روبوٹ تو ہے نہیں، انسان ہے. جب برداشت کرتا رہے گا تو اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ آج کل
جو کارڈک مسائل ہیں یعنی دل کے امراض جو ہیں وہ بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان دنیا میں شوگر جن معاشروں کے اندر جن ممالک میں ان پہ ٹاپ پر چلا گیا ہے. یہ دونوں جو بلڈ پریشر جو جاتا ہے پھر کارڈک مسائل کی طرف اور جو ذیابیطس ہے یعنی شوگر, یہ دونوں کی اگر ہم وجہ تلاش کریں جی تو یہ ٹینشن ہے. یہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اس پریشانی کا جب اس کو حل نظر نہیں آتا تو وہ جب اپنے اندر ان ساری پریشانیوں کو لیتا ہے تو وہ پھر باڈی اس کو اس طرح سے رسپونڈ کرتی ہے کہ اس ایلمنٹ کی طرف چلی جاتی ہے. اور جب اگر ایک صحت مند جو معاشرہ ہے اس کا صحت مند فرد جتنا ڈیلیور کر سکتا ہے اپنی صلاحیتوں کے مطابق اور اپنا کنٹریبیوشن کے اعتبار سے, وہ ظاہر ہے کہ وہ گراف نیچے آنے لگ پڑتا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک جو کنٹینٹمنٹ ہے, جو قناعت ہے, جو صبر ہے, اس کو معاشرے میں ترویج دینے کی ضرورت ہے. اور ایسا نہیں ہے, جو قرآن بھی اپنی زبان میں ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم للانسان ما تمنا, کہ کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ ٹھیک ہے جو وہ چاہتا ہے, یعنی ایک انٹروگیٹو مارک ہے. تو یہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہر آدمی کو یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ برانڈیڈ جو ہے نا وہ چیزوں کو اپنائے اور ڈریسز ہوں اور گھر کے سامان ہوں اور باقی چیزیں ہوں. لیکن یہ جب برانڈز نہیں تھے تب بھی تو انسان بہت خوشحالی کی زندگی گزار رہا تھا, کچھ بھی تھا اور اپنے رکھ رکھاؤ کا خیال بھی رکھتا تھا. اب یہ کریز کی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. اور یہ پھر نہ صرف معاشی جو پریشر ہے ان کو لے کر آتا ہے بلکہ ان اے وے یہ پھر کرپشن کی طرف بھی مائل کرتا ہے. وہ تھا ایک یعنی ریڑھی پر پھل فروخت کرنے والے سے لے کر کسی بہت ہی لوکریٹو قسم کے آفس میں بیٹھنے والے, سب کا اپنا اپنا ایک کرپشن کا انداز ہو سکتا ہے. اگر پھل بیچنے والا اسے اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنی ہے تو وہ پھر جو گلا سڑا پھل ہے وہ بھی 2-4 ڈال کے دے دے گا. اور اسی طرح سے باقی لوگ جو ہیں وہ اپنے دفاتر کی اپنی ذمہ داریاں یا پروفیشنل ذمہ داریوں کو پوری طرح سے نبھانے کی بجائے وہ اپنے ایکسٹرا آمدنی کی طرف جب ان کا توجہ ہوتی ہے تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. اور اس سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک تو یہ احساس کیا جائے کہ مرد بھی ایک انسان ہے, وہ بھی سوچ رکھتا ہے, اسے آرام کی ضرورت بھی ہے, سرپرستی کی ضرورت ہے, اور اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے مسائل کو بھی سمجھا جائے جیسے وہ پورے خاندان کے مسائل کو اپنے سر پہ لے لیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا بتائیے گا کہ ہم دیکھیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اگر دیکھیں تو ایک مثالی مرد کی کیا صفات ہونی چاہیے؟ اب دیکھیں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام کی روشنی میں. وہ یہ ہے کہ جو خاندان کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داری صرف معاشی ضروریات جیسے تیسے سے باحوق اور باقروب پورے کرنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تربیت کرے. جو اس کی ذمہ داری ہے جو لوگ اس کے خاندان کے, ان کو یہ احساس ان کی گرومنگ اس طرح سے کرے کہ ایک تو وہ اس رسپانسبلٹی, ہیپینس اور سیڈنس, اس سب کو یعنی خوشی کو بھی اور غمی کو بھی اور لمیٹیشن کو بھی مل جل کر سنبھالنے کی کوشش کرے. وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک اکیلا اور 2 11. تو جب خاندان کے اندر وہ بچے ہوں, وہ بزرگ ہوں, وہ بڑے ہوں, اگر ان کو یہ احساس ہو کہ یہ جو حالات ہیں جو دن ب دن ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں اس میں ہم سب نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے, دلجوئی بھی کرنی ہے, اور اپنی جو خواہشات جو آپ نے بالکل مہوش آپ نے بالکل اپنے انٹرو میں یہ بات کہی تھی کہ خواہشات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اگر ایک سیل فون موجود ہے تو وہ ہر تیسرے روز جو ہے نا ایک نیا اس کا برانڈ آ جاتا ہے اور اس کی طرف ظاہر ہے جو انسان اس کی ذمہ داری ہوتے ہیں وہ سارے اس کی طرف للچانا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ ظاہر ہے کہ ایک لمیٹڈ ریسورسز میں ان لمیٹڈ خواہشات کو پورا نہیں کیا جا سکتا. اور یہ پریشر جو ہمارا مجموعی طور پر معاشرہ بند پر آتا ہے, اس کی ایک اور امپلیکیشن یہ ہے جس سے بچے سفر کرتے ہیں کہ اب جو بڑے شہروں کے جیسے ہم اسلام آباد میں بیٹھے, بڑے شہروں کے مسائل یہ بھی ہو گئے کہ اب یعنی ماں اور باپ دونوں کو اس ذمہ داری کو اٹھانا پڑتا ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے سفر کرتے ہیں. ماں باپ یا باپ کی ہم اس وقت اگر بات کریں اس وقت اپنی ذمہ داری سے رکھ لیں
کہ میں نے بس معاشی ضروریات پوری کرنی ہے، نہ وہ ان کی بالکل مینٹورنگ کر سکیں، اچھا یہ اوور نہ انہیں یہ دیکھ سکیں کہ جدید دور بچے کے کیا کر اندر رہے ہیں۔ جی باسی صاحب، اوور آل جدید دور کے اندر جو سچویشن چل رہی ہے مردوں کی ذمہ داریوں کو لے کے یا ان کے جو مسائل کو سمجھنے کی، چیلنجز کو سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، تو اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کوئی ایک ایڈوائس آپ کرنا چاہیں؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو معاشرے میں اور معاشرتی اور معاشی دباؤ ہیں، جی اس میں سارے خاندان کو اس پریشر کو مل جل کر اپنے کندھوں پر لینے کی ضرورت ہے، اور ایک جو مورل سپورٹ ہوتی ہے وہ مورل سپورٹ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو طوفانوں کے سامنے کھڑے ہونے کا حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ اور یہاں میں مثال دینا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ جب بالکل اسلام کا ابتدائی دور ہے اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، وہ کس طرح مورلی سپورٹ کرتی ہیں پہلی وحی سے لے کر اور اپنی زندگی کے آخری ایام تک وہ بالکل ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑی ہوتی ہیں اور آپ کو وہ سارا سپورٹ جو ضروری ہوتا ہے وہ فراہم کرتی ہیں۔ تو یہ ایک ایگزامپل ایسی ہے کہ ہم سب کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ جو گھر کا مرد ہے وہ بھائی کی شکل میں ہے، باپ کی شکل میں ہے یا شوہر کی شکل میں، وہ بھی انسان ہے اور اس کی اپنی جو فیلنگز ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے اتنا پریشر نہیں ڈالنا چاہیے، غیر ضروری خواہشات کا اظہار اس کے سامنے نہیں کرنا چاہیے کہ جو بالکل۔ بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، آپ کے وقت کا بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ مرد کے احساسات کو، جذبات کو بھی سمجھنا چاہیے۔ بھائی مرد بھی انسان ہے، روبوٹ وہ نہیں ہے۔ جس طرح خواتین کی بات کرتے ہیں کہ ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں کہ انہیں درد ہوتا ہے، تکلیف ہو سکتا ہے، انہیں آپ نے ہرٹ نہیں کرنا، تو اسی طرح سے جو مرد کی ذہنی صحت ہے اس کا خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کو بھی تکلیف نہیں دینی، اس کو بھی درد ہو سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بیان نہیں کرتا یا وہ خواتین کی طرح جو ہے وہ رونا پیٹنا شروع نہیں کر دیتا، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ مرد کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ڈالتے چلے جائیں، آپ ان کے ساتھ زیادتی کرتے رہیں، آپ ان کے جذبات کا خیال نہ رکھیں، آپ ان کے احساسات آپ میں نہ ہو ان کو لے کے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، خاص کر خواتین جو ہیں، وہ خاتون اس کی بیٹی کی شکل میں ہو سکتی ہے، بیوی کی شکل میں ہے، بہن کی شکل میں ہے، ماں کی شکل میں اس کے گھر میں ہو سکتی ہے، تو ان سب کو چاہیے کہ وہ مرد کی صحت کا خاص خیال رکھے، اس چیز کو لیتے ہوئے کہ اس کا جو رول ہے وہ اوبویسلی وہ اس کو اسٹرانگ قرار دیا گیا ہے، لیکن دل تو دل ہے، فیلنگ، احساسات، جذبات، انسان تو انسان ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا مجھے لگتا ہے کہ ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم یہ مرد کو تکلیف نہ دیں، اس پہ ایکسٹرا بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ انزائٹی ڈپریشن میں چلا جائے۔ اس چیز کا آپ لوگ ضرور خیال رکھیے گا، اور یہ سوال آپ سے ہے کہ کیا آپ اپنے گھر کے مردوں کی صحت کا خیال رکھتی ہیں؟ کیا ان کا جو بوجھ ہے وہ آپ شیئر کرتی ہیں، بانٹتی ہیں، یا آپ کی خواہشات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں؟ اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نے